बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? ईद के बाद की मसरूफियात कैसी गुजर रही हैं? गोश्त मुकिया ये चल रहा है अभी? हमारा तो चल रहा है अभी। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पूरा वीक हम ईद वाले नावल्स पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ईद वाला नावल। एक मिनट, इसकी थीम तो मैंने बताई ही नहीं, मैं सीधा नावल पे आ गई एड्डी फास्ट में। तो मेरे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी, इसलिए पहले हम इसकी थीम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने नावल पढ़ना है अभी आज, ईद सुबह उम्मीद, रिटन बाय शाहीन सज्जाद। ये हमारा ईद स्पेशल नावल है। मैंने आपको कहा था ना हमने पूरी वीक ईद मनानी है, तो आज हम फिर ईद स्पेशल पढ़ेंगे। और ये जो है ये वनी बेस्ड है। आप लोगों ने पिछला वनी बेस्ड बहुत ज़्यादा पसंद किया था और उस नावल को बहुत प्यार दिया था। होप सो आपको ये वाला भी बहुत पसंद आएगा। और कुछ लोगों की डिमांड्स भी थी उस नावल पे जो वनी बेस्ड पढ़ा था यार, उसका था वो वाला जंजबील वाला। तो उसमें कुछ लोगों ने डिमांड्स भी की थी कि वनी बेस्ड, मज़ीद वनी बेस्ड पढ़े। वनी बेस्ड यानी कि खून बहा बेस्ड और नावल पढ़े। तो ये अब आया है एक मार्केट में, वनी बेस्ड नावल है जो हम पढ़ने लगे हैं अभी। तो इससे पहले आपने चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिलती रहे। तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर नावल ईद सुबह उम्मीद, रिटन बाय शाहीन सज्जाद। लेट्स स्टार्ट। मलक शाह नवाज़ खामोशी से घर में दाखिल हुए। ख़वातीन ने बड़ी बेकरार नज़रों से इनकी तरफ देखा। इनके पीछे मलक शहबाज और मलक अरबाज सुर्ख चेहरा लिए दाखिल हुए। क्या हुआ शाह पुत्र, क्या फ़ैसला किया जिरगे ने? बेबे ने बड़ी बेकरारी से पूछा। मलक शाह नवाज़ कोई जवाब दिए बगैर बैठ गए। पुत्र तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? बेबे की बेचैनी परेशानी में बदल गई। कुछ नहीं बेबे, जिरगे ने फ़ैसला किया अदील खान की बेटी का निकाह मलक शहबाज से कर दिया जाए। मलक शाह नवाज़ ने इन सब के हवासों पर बम फोड़ा। मलक शहबाज का चेहरा कुछ और सुर्ख हो गया था। मगर क्यों? ऐसा फ़ैसला क्यों किया जिरगे ने? क्या हम अपने दुश्मनों की बेटी को अपने घर लाएंगे? ना पुत्र, ये नहीं हो सकता। बेबे के अंदाज में कतियत थी। मगर बेबे, जिरगे के फैसले से इनहराफ तो नहीं किया जा सकता ना? मलक साहब बेबसी से बोले। मगर हम अपने दुश्मनों की बेटी को बहू के रूप में नहीं देख सकते। फरीदा बेगम ने पहली बार ज़ुबान खोली। तो क्या करूं? जिरगे के फैसले से मुकर जाऊं और सारे गांव वालों के सामने अपना सर नीचा कर लूं? आप जानते हैं गांव में जिरगे के फैसले से इनहराफ इस गांव की रवायत नहीं है, और मलक शाह नवाज़ रवायतों की पासदारी करने वाला, रवायतों को तोड़ने वाला नहीं। अब के मलक शाह नवाज़ का अंदाज कदरे गुसीला था। मगर पुत्र, कोई और सबील भी तो हो सकती थी ना? बेबे ने कहा। हाँ, हो सकती थी। अदील खान ने अपने बेटे संगीन खान को मेरे हवाले करके कहा कि मैं इसे अपने हाथों ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वो दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं। अब ऐसे हालात में मैं क्या करता? क्या मार देते संगीन खान को? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने माफ़ कर दिया इसे। मलक शाह नवाज़ सांस लेने के लिए रुके। जब मैंने संगीन खान को माफ़ कर दिया तो अदील खान ने अपनी पगड़ी मेरे कदमों में ला कर रख दी कि मैं इसकी बेटी को अपने बेटे से मंसूब कर दूँ ताकि कुछ अजाला हो सके, और मैं इसकी पगड़ी को उछाल नहीं सकता था, लिहाजा मैंने इसकी बात मान ली। मलक शाह नवाज़ ने सारी तफसील बयान की और इस दफ़ा बेबे भी चुप कर गई। बाबा, आपने अच्छा नहीं किया, आपको कुछ तो सोचना चाहिए था ना? संगीन खान को अदील खान का फ़ैसला पसंद ना आया था। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था इन लोगों के दिलों से कदूरत मिटाने का। अदील खान ने थके थके अंदाज में कहा। मगर बाबा, इन हालात में वो लाजरद के साथ कैसा सलूक करेंगे, इसका अंदाज़ा है आपको? संगीन खान को अपनी बहन की फ़िक्र थी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि हमारी बेटी को वहाँ अच्छे हालात का सामना नहीं होगा, मगर मुझे उम्मीद है हमारी बेटी सबके दिल जीत लेगी। अदील खान का लहजा पुरज़म था। ये सब तो ठीक है बाबा, मगर लाजरद मेरी इकलौती बहन और मैं अपनी वजह से इसे आग में नहीं धकेल सकता। हालांकि बेगुनाह तो मैं भी हूँ, मगर हालात मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। संगीन खान को अफसोस था कि इसकी वजह से लाजरद की ज़िंदगी तबाह हो रही है। सब कुछ खुदा पर छोड़ दो बेटा, वो जो करेगा बेहतर करेगा। बेशक, नो डाउट। अदील खान रब की रहमत से मायूस नहीं थे। मलक शाह नवाज़ और अदील खान के ख़ानदान के दरमियान दुश्मनी का सिलसिला बहुत पुराना चला आ रहा था। कई नस्लों ने दुश्मनी के सिलसिले को परवान चढ़ाया था। अदील खान फितरतन सुलझू और अमन पसंद शख्स था। दूसरी तरफ मलक शाह नवाज़ भी फितरतन अपने आबाओ अजदाद से मुख्तलिफ था, लिहाजा ताहाल दोनों घरानों में नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। हालात तो इस वक्त कशीदा हुए जब मलक शाह नवाज़ का भाई मलक बेदार अपने दोस्तों के साथ शिकार खेल रहा था। दफ्तर ने गोली सनसनाती हुई आई और मलक बेदार के दिल में सुराख कर गई। एन इसी असना में इस सिम से जिस सिम से मलक बेदार पर गोली चलाई गई थी, संगीन खान अदील खान का बेटा रिवॉल्वर हाथ में लिए उजरत भरे अंदाज में निकला, जिसकी वजह से सभी को यही यकीन हो गया कि ये कार्रवाई इसी की है।
ملک بیدار کی لاش جب گھر پہنچی تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیبے پچھاڑے کھا رہی تھی۔ ملک شاہ نواز کے کندھے جھک گئے تھے۔ شہباز، ارباز اور اریبہ خان کا غم کے مارے برا حال تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا زندگی سے بھرپور چاچو یوں خاموشی کی ردا اوڑھ لے گا۔ گھر کی فضا ماتمی تھی۔ ملک بیدار کے دوستوں نے پورا واقعہ منو ان ملک شاہ نواز کو بتا دیا۔ اب بھی وہ کوئی ایکشن لینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ 3 دن تک سوگ منایا جا رہا تھا۔ عدیل خان ان کے غم میں شریک ہونے آئے مگر سب کا انداز بہت سرد اور رکھا تھا۔ گھر آئے مہمان کی لاج رکھے گی ورنہ شہباز کا دل چاہ رہا تھا انہیں شوٹ کر دے۔ ملک، شہباز اور ارباز کسی صورت ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے۔ اپنے چاچو کو یاد کر کے ان کا خون ابل پڑتا تھا مگر ملک شاہ نواز انہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ ملک شاہ نواز کے تائیزاد بھائی ملک بہادر خان بھی چاہتے تھے کہ سنگین خان اور عدیل خان کا نام و نشان مٹا دیا جائے مگر ملک شاہ نواز جانتے تھے یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ یار ایتھے مینوں لگ رہا کہ آج جڑا تائیزاد ملک بہادر خان آیا نا کچھ تو چکر ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے گیا۔ اچھا، جرگے کے اراکین دونوں طرف سے ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ سنگین خان کا دعویٰ تھا کہ اس نے ملک بیدار پر گولی نہیں چلائی مگر حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ملک بیدار کے 40ویں کے بعد جرگے نے ملک شاہ نواز کو ان کے بیٹوں سمیت بلایا تھا اور دوسری طرف عدیل خان اور سنگین کو بھی بلاوا بھیجا گیا۔ دونوں پارٹیاں وقت مقررہ پر جرگے کے لیے مخصوص جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ ملک بہادر خان بھی اپنے بیٹوں ملک وہاب اور ملک جبار کے ساتھ موجود تھے۔ ملکوں کے بیٹے سنگین خان کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جرگے نے دونوں طرف کا موقف سنا اور قبل اس کے جرگہ اپنا فیصلہ سناتا عدیل خان اٹھے اور انہوں نے سنگین خان کو ملک شاہ نواز کے روبرو کھڑا کر دیا اور ساتھ ہی اپنا ریوالور ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں اور اس کے بعد دشمنی کا یہ طویل سلسلہ ختم کر دیں۔ ملک شاہ نواز ان کی اس جرأت پر دنگ رہ گئے، پھر انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ ملک بہادر پہلو بدل کر رہ گیا مگر جرگے کے سامنے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ تبھی عدیل خان نے اپنی پگڑی ملک شاہ نواز کے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ وہ دشمنی کی اس پرانی روایت کو ختم کر دیں اور ان کے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر دونوں خاندانوں کو باہم ایک کر دیں۔ ملک شاہ نواز نے ان کی پگڑی اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دی۔ عدیل خان آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئے اور یوں دشمنی کی یہ طویل روایت دم توڑ گئی۔ جرگے کے اراکین کو ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا تاہم چند شدت پسند عناصر کو دونوں کا یہ ملاپ پسند نہ آیا تھا۔ شہباز اپنے کمرے میں آیا تو شدید غصے میں تھا۔ مارے اشتعال کے اس نے پورا کمرہ الٹ کے رکھ دیا۔ قیمتی ڈیکوریشن پیس زمین پر پڑے تھے، پردے مارے، بیڈ شیٹ سب نیچے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے بعد کمرہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ارباز کمرے میں آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واٹ از دس بھائی؟ وہ اس وضاحت حیران تھا۔ نتھنگ، جسٹ فرسٹریشن۔ شہباز اب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مگر بھائی فرسٹریشن نکالنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ویسے بھی آنے والی آپ پر تو حاوی نہیں ہوں گی نا، بلکہ آپ اس پر حاوی ہوں گے، پھر فکر کس بات کی؟ ارباز کی بات اس کے من کو لگی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو مگر میرا دل نہیں مان رہا۔ جس شخص سے میں شدید ترین نفرت کرتا ہوں اس کی بہن کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ او مائی گاڈ، آئی ول گون میڈ۔ شہباز نے اپنے بال نوچ لیے۔ ریلیکس بھائی۔ ارباز نے اس کے گرد بازو لپیٹے اور شہباز نے تھک کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ ملک بہادر نے بیبے کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ پتر کیسے ہو؟ بیبے نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں چچی اماں؟ ملک بہادر ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بس پتر کیا بتاؤں، بیدار کی موت نے کمر توڑ دی ہے، بیبے آہ بھر کر بولی۔ جی چچی اماں، بیدار نے واقعی ہمارے بازو کمزور کر دی اور رہی صحیح کسر بھائی صاحب نے پوری کر دی۔ بھلا دشمن کو بھی معاف کیا جاتا ہے؟ ملک بہادر نفرت سے بولے۔ ہاں پتر تو ٹھیک کہہ رہا ہے پر وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ بیبے نے بیٹے کی سائڈ لی۔ وہ مجبور ہو گیا تھا مگر آپ تو مجبور نہیں ہے نا چچی اماں؟ ملک بہادر کا لہجہ پوری اسرار ہو گیا۔ کیا مطلب پتر؟ بیبے سمجھ نہ سکی۔ آپ بہت بھولی ہیں، دشمن کی بیٹی کو بہو بنا رہی ہیں، اس کی زندگی ایسی کر دینا کہ پل پل اس کا باپ اور بھائی تڑپے اور یوں ہمارے دلوں کو کچھ سکون ملے۔ ان کا لہجہ شاطرانہ تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا پتر، آنے دے اس کی زندگی ایسی اجیرن کر دوں گی کہ عدیل خان اسے دیکھ دیکھ کر تڑپے گا۔ بیبے اس کی عیارانہ باتوں میں آ گئی۔ ملک بہادر کے ہونٹوں پر زہر کھند مسکراہٹ تھی۔ میں کیا سی نا ملک بہادر جڑا نا آ بہادری دے کوئی کسے گاڑ کے بیٹھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہاب نے دستک دے کر اندر جھانکا۔ آؤ یار، ایسے ہی ریسٹ کر رہا تھا۔ شہباز نے فوراً آگے بڑھ کر وہاب سے ہاتھ ملایا۔ یار چند دن بعد تیری شادی اور تو یوں منہ سر لپیٹ کے پڑا ہے۔ وہاب نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ پلیز وہاب، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ شہباز نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ تو چاہے اس موضوع اللہ جی لگ گئی بازو پہ، فلو ہی ٹوٹ گیا میرا۔ تو چاہے اس موضوع پر بات کرے یا نہ کرے، شادی تو تجھے کرنی پڑے گی۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں، حالانکہ تم مرد ہو، ایسے کسی بھی فیصلے سے انکار کر سکتے تھے۔
انکار کر سکتا تھا جیسے مجھ سے پوچھا گیا تھا نا۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ چھوڑو یار، مرد ہو کر بزدلوں والی باتیں کرے۔ وہ نے اسے بھڑکانا چاہا۔ بات بزدلی کی نہیں، بات ہے بابا کی عزت کی، اور میں نے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے احترام بولا تھا، اور یہیں پر آ کر بہادر خان اور اس کے بیٹے مار کھا جاتے تھے۔ اب بھی وہاب پہ جو تاب کھا کر رہ گیا۔ اب پورا آوے دا آوے ہی بگڑیا ہوا وہاب دا بہادر خان دا تے اودے جڑی اولاد۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ لاجرت چونک گئی۔ اتنے میں بابا جانی کمرے میں داخل ہوئے۔ لاجرت اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ بابا جانی، آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، لاجرت نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا آپ اپنے بیٹے سے مل لاؤں۔ انہوں نے پیار سے اپنے ساتھ لگا اور بیڈ پر بیٹھ گئے۔ لاجرت بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عدیل خان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بات کا آغاز کیا۔ لاج بیٹا، شاید سنگین خان کی طرح آپ بھی ہمارے اس فیصلے سے ناخوش ہوں گی، مگر بیٹا دشمنی کی دیوار گرانے کے لیے کسی ایک طرف سے تو پہل کرنی ہی تھی نا۔ دشمنی کا یہ سلسلہ دونوں خاندانوں کے بیچ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ میں اپنی آئندہ نسلوں کو محبت کا، امن کا اور دوستی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ عدیل خان آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ لاجرت چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ آپ کو وہاں کھلے دل سے قبول نہیں کیا جائے گا، قدم قدم پر آپ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر بیٹا اگر ہم اپنے حوصلے و ہمت کو، عزم و حوصلے کو بلند رکھیں تو راستے کی ہر دیوار کو گرایا جا سکتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بیٹا؟ عدیل خان نے اسے آخر میں تائید چاہی۔ جی بابا جانی، لاجرت نے دھیرے سے ان کی تائید کی۔ بس بیٹا میں یہی کہنے آیا تھا کہ آپ کو جس قسم کے حالات کا سامنا، آپ بہت صبر و ہمت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور اپنے حسن سلوک سے سب کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ عدیل خان نے امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ جی بابا جانی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ لاجرت نے ان کا مان نہیں توڑا۔ تھینک یو بیٹا، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ عدیل خان نے خوش ہو کر اسے دعائیں دی۔ لاجرت چپ رہی۔ اس کا دل تو خود سوچو کہ وسوسوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ بابا آپ تو کہہ رہے تھے دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، مگر وہ تو آپس میں رشتہ داریاں جوڑنے لگ گئے۔ ملک جبار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں خاندانوں کو آگ کے دہانے پر کھڑا کر دے۔ اوے پتر، ذرا ٹھنڈا کر کے کھا۔ عدیل خان اپنی بیٹی کی شادی شہباز سے کر تو رہا ہے، مگر تو دیکھنا کہ اس کی بیٹی کا وہاں کیا حشر ہوتا ہے۔ ان سب کے دلوں میں ابھی بھی اس کے لیے نفرت ڈال کے آیا ہوں۔ سکھ چین تو اب دونوں خاندان ترسیں گے۔ ملک بہادر کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شاطرانہ چمک۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو مزید بھڑکا دیا؟ ملک جبار مکروہ ہنسی ہنسے۔ آہو پتر، معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا تو سمجھ رہا ہے۔ سنگین خان جوان خون ہے، بہن کی زندگی جیرن ہوتی دیکھے گا تو خون جوش مارے گا، اور جوش میں انسان خطرناک غلطیاں کرتا ہے۔ ملک بہادر نفرت بھرے لہجے میں بولے۔ ملک جبار مسکرا دیا۔ ملک شاہ نواز گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ وہ اندر بڑے حال نما کمرے میں داخل ہوئے تو تینوں خواتین حال کمرے میں بیٹھی تھی اور تینوں ہی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، یہ آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ملک شاہ نواز نے ان تینوں کو مخاطب کیا تو تینوں ہی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہیں پتر، کہنے جگہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بیبے نے ایک سردا بھری۔ ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے جو آپ لوگوں نے یوں ماتمی فضا پیدا کی ہوئی ہے؟ کچھ بھی ہو، یہ خوشی کا موقع ہے اور اس موقع پر یوں اداس ہونا مجھے پسند نہیں۔ ملک صاحب نے ان سب کو اس رویے پر ٹوک دیا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے ملک صاحب، اور آپ نے کون سا ہمارے دلوں کا خیال رکھا؟ فریدہ بیگم کلستے ہوئے بولی۔ آپ سب لوگ تو یوں ریئیکٹ کریں گویا سارا قصور میرے ہو، میں ان سب حالات و واقعات کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ ملک شاہ نواز غصے میں آگے۔ نہ پتر، ہم یہ نہیں کہتے، جو کچھ تو نے کیا اچھا کیا، مگر پتر ہم بھی کیا کریں، ابھی زخم تازہ ہے نا، جب زخم مندمل ہو جائیں گے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیبے نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں، میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ ملک شاہ نواز حکم دیتے ہوئے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ بابا ہمارے احساسات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، مگر خود کو خوش ہونے پر ہم مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ اریبہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ پتر تو چپ رہ، اب اور کچھ مت کہہ ورنہ تیرے بابا کو غصہ آ جائے گا۔ بیبے نے اریبہ کو سمجھا اور وہ منہ پھلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، اور بیگم شاہ نواز آ بھر کر رہ گئی۔ بھلا کب سوچا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی یوں کریں گے کہ دل میں خوشی کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہ ہوگی۔ لاج کو آ کے یہاں پہ بہت کچھ فیس کرنا پڑنا ہے۔ لاجرت بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی، ہاتھ میں پکڑ کتاب یوں ہی کھلی پڑی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ سنگین خان کو سر جھکائے اندر داخل ہوتے دیکھا، کھڑی ہو گئی۔ سنگین خان آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سنگین خان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ روتا رہا تھا۔ سنگین خان کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا اور پھر اچانک اپنے دونوں ہاتھ لاجرت کے سامنے جوڑ دیے۔ لاجرت نے تڑپ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور لبوں سے لگا لیے۔ آئی ایم سوری لاج، یہ سب میری وجہ سے ہوا، مگر خدا گواہ میں نے یہ سب نہیں کیا، مگر میں کیا کروں، سب ثبوت میرے خلاف جا رہے ہیں۔
مجھے افسوس ہے کہ تم میری وجہ سے اس صورتحال سے دوچار ہو۔ سنگین خان کی آواز میں دکھ بول رہے تھے۔ نہیں لالا، آپ ایسا مت سوچیں، یہ سب تقدیر کے کھیل ہے، اور تقدیر کے کھیل میں انسان ایسا کھلاڑی ہوتا ہے جس کے اپنے کوئی ٹرکس نہیں ہوتے، وہ تو بس تقدیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ لاج نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ سنگین خان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بے اختیار امڑ آنے والے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ پلیز لالا، میں نے کہا نا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ لاج نے ان کے آنسو اپنی پوروں پر سمیٹ لیے۔ وہ ایک اداس سی شام تھی جب لاجرت دلہن بن کر ملک ویلا چلی آئی، ایک ایسی دلہن جو انچاہی تھی، جس کے چونچلے کسی نے نہیں کیے، جس کا شاندار استقبال نہیں ہوا، جس کو ساس نندوں کی چاہت کے سائے تلے نہیں لایا جا رہا تھا، جس پر صدقہ خیرات نہیں مارا گیا، جس کے حسن کی نظر نہیں اتاری گئی، ایسی ہی دلہن تھی وہ۔ اس سرد قسم کے استقبال نے لاجرت کے وسوسوں میں بھرے دل کو مزید سہمار دیا۔ اسے آئندہ آنے والے حالات کی سنگین کا احساس ابھی سے ہو رہا تھا۔ اسے لائے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر ابھی کسی نے اسے پانی تک کا نہ پوچھا تھا۔ کسی کو اس کے آرام کا خیال نہیں آیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، مگر وہ کہتی تو کس سے؟ بھلا کون تھا جو اس کے چاؤ اٹھانے کو پاس تھا؟ ایک ناپسندیدہ ہستی کا وجود اہمیت ہی کیا رکھتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے شاید وہ بے ہوش ہونے کو تھی کہ شاید کسی مہمان خاتون کو اس پر ترس آیا اور اس کی ساس کی توجہ اس کی طرف دلائی کہ اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا جائے، اور اس کی ساس نے بھی مہمانوں کے خیال سے مزید کوئی بات کیے بنا اسے ملک شہباز کے کمرے میں بھجوا دیا۔ اس نے کمرے میں تنہا ہوتے ہی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر نگاہ افسردہ سی واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی، اور پھر پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور وہ سوتے میں اچھل پڑی۔ جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ ملک شہباز کچھ دیر تمسخرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ لاجرت کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پہلے تمہارے بھائی نے میرے پیارے چچو کا قتل کیا، اور ستم بلائے ستم، تم نے آ کر میرے ارمانوں کا قتل کیا۔ قاتل تو تم دونوں ہی ہو، اور میری بے بسی دیکھو کہ نہ تمہارے بھائی کی گردن مروڑ سکا ہوں، نہ آج تمہیں شوٹ کر سکتا ہوں۔ ملک شہباز نے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی اور لاجرت کے پورے جسم کو بھسم کر رہی تھی۔ آج تمہاری سہاگ رات ہے، اور تم لڑکیاں آج کی رات کے حوالے سے بڑے سنگین سپنے بنتی ہو، اور رونمائی کی آرزو بھی ہوتی ہے، اور میں بھی تمہیں رونمائی کا تحفہ ضرور دوں گا۔ یقیناً آج تک تمہاری طرح کی رونمائی کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ ملک شہباز کا لہجہ زیرخند تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی تھوڑی کو پکڑ کر سختی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو۔ یہ تمہارا تحفہ ہے آج کی رات کا، کیونکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر یہی الفاظ اور جذبات میرے دل سے نکلے ہیں۔ ان نفرت بھرے الفاظ نے لاجرت کا پتھر کا کر دیا۔ کیا اتنی شدید نفرت وہ سہ پائے گی؟ لاجرت کا دل نا امید ہونے لگا، مگر یکایک بابا کا پر امید چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا، اور اس نے دل کو ڈھارس دی کہ رات کتنی ہی سیاہ اور لمبی کیوں نہ ہو، اس کی سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اب براہ مہربانی اس بیڈ سے تشریف لے جائیے، مجھے آرام کرنا ہے۔ اسے بیڈ سے تقریباً دھکا دیتے ہوئے کہا، اور خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں مناسب جگہ تلاش کرنے لگی۔ آخر ایک کونے میں سے جگہ مناسب لگی تو وہاں اپنے لیے جگہ بنائی اور تکیہ رکھ کر وہیں لیٹ گئی۔ شہباز نے کپڑے چینج کیے اور بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ کی طرف بڑھا اور لمبی تان کر سو گیا۔ پھر بھی شہباز میں کچھ انسانیت ہے کہ اس نے اپنے لفظوں سے اس کو ہرٹ کیا، ویسے اس کے ساتھ کوئی ظالمانہ وحشیانہ سلوک نہیں کیا۔ باقی لاجو پھر بھی آپ ایڈی آسانی نہ نہیں معاف کرنا، تو کرنا نا اس کو۔ اچھا جی۔ لاجرت کی آنکھ صبح ہی صبح کھل گئی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اذان سننے لگی۔ جب اذانیں ختم ہوئی تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر کرتی رہی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور بے آواز ہونٹوں سے دعا کرتی رہی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اٹھی اور بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی، اور ملازم سے بیبے کا کمرے کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور دھیرے سے دروازے پر دستک دی، اور تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آہٹ پر بیبے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبح بخیر بیبے، اس نے جھکے سر کے ساتھ دھیرے سے کہا۔ بیبے کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ ارے لڑکی، یہ تم منہ اٹھائے میرے کمرے میں یوں منہ دھیرے کیوں چلی آئی؟ اب پورا دن نحوست بھرا ہی گزرے گا۔ بیبے کے لہجے میں اس کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ لاجرت سر جھکا کر ہونٹ کاٹتی رہی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، بیبے نے کہنے کے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ لاجرت کے لیے وہاں کھڑے ہونے کا اب کوئی جواز باقی نہ رہا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ لاج، ابھی تو تینوں بہت کچھ فیس کرنا پڑنا۔
शहबाज ने वलीमे के लिए सख्ती से मना कर दिया था, लिहाजा सभी मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। मलक हाउस की रिवायत थी कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना सब मिलकर खाते थे, वो भी वक्ती पाबंदी के साथ। मलक शाहनवाज वक्त के बहुत पाबंद थे। घर के सारे अफराद 7:30 बजे नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में लाजमन पहुँचते थे। इस वक्त भी सभी बरक रफ्तारी से डाइनिंग हॉल में पहुँचे और अपनी अपनी नशिस्त संभाली। मलक शाहनवाज और बेबे पहले से ही मौजूद थे। सबने ने सलाम किया। सबके पहुँचने पर मुलाजिम नाश्ता ले आया। मलक शाहनवाज ने मेज़ पर तायराना निगाह डाली। लाजरत नहीं आई। इसकी गैर मौजूदगी को सिर्फ उन्होंने महसूस किया। सभी चौंक कर इनको देखने लगे। वो अपने कमरे में नाश्ता कर लेगी। बेगम शाहनवाज ने नागवारी से जवाब दिया, मगर यहाँ हम सबके साथ क्यों नहीं करेगी, जबकि अब वो भी इस घर की एक फ़र्द है। बस पुत्र, अब और कुछ ना कहना। अगर तू चाहता है कि मैं सबके साथ नाश्ता करूँ तो इसे यहाँ ना ही बुला। बेबे ने इंतहा के बेजार अंदाज में कहा और मलक शाहनवाज चुप कर गए। बाकी सब खामोशी से नाश्ता करते रहे। नाश्ते के बाद शहबाज उठकर कमरे में चला गया। देखा तो वो सोफे पर एक तरफ सिमट के बैठी हुई थी। मोहतरमा, आप यहाँ मेहमान नहीं हैं। आज से किचन की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। आज से सबका नाश्ता और खाना तुम खुद बनाया करोगी, और नाश्ते या खाने में ताख़ीर यहाँ के असूलों के ख़िलाफ़ है। मलक शहबाज एक एक लफ्ज़ चबा कर बोले। लाजरत सर झुकाए सुनती रही। सुन लिया, यूं ही सर पर से गुजर गया। शहबाज को इस गुमसुम सी लड़की से चिढ़ हुई। जी सुन लिया, वो बुरी तरह बौखलाई। और याद रखो, मैं अपनी बात बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ। उठो और मेरे कपड़े प्रेस करो। एक और हुक्म सादिर हुआ। वो सर झुकाए खड़ी हो गई। बेगम शाहनवाज लाउंज में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अरीबा खान पास बैठी नोट्स बना रही थी, और बेबे हाथ में तस्बीह पकड़े मुंह ही मुंह में विट कर दी थी। राजौरत आहिस्ता कदमों से चलती हुई आई। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीमी आवाज़ में सलाम किया। सबने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जवाब देने की जहमत अलबत्ता किसी ने नहीं की। अम्मा जान, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? उसने मौदब होकर पूछा। जब हैसियत मुलाजिम की दे दी गई तो फिर तौर तरीके भी मुलाजिम वाले होने चाहिए। क्या मतलब? बेगम शाहनवाज ने उलझन अमेज़ अंदाज में से घुरा। वो जी, उन्होंने कहा है आज से खाना मैं बनाया करूँगी। इसने घबरा कर वजाहत दी। ठीक है, ऐसा करो, बेबे के लिए बगैर नमक मिर्च का परहेज़ी खाना तैयार करो, और बाकी सबके लिए सब्ज़ी बना लो और साथ में चिकन बना लो। बेगम शाहनवाज ने मेन्यू बताया और वापस मुड़ गई। बेबे, अपना शहबाज पुत्र तो बड़ा सियाना है। मैं तो खौफजदा थी कि लड़की का मासूम हुस्न इसे काबू में न कर ले, मगर मान गया। आखिर बेटा किसका है? बेगम शाहनवाज के लहजे में बेटे का के लिए फ़ख्र बोल रहा था। बेबी भी शहबाज के इस इक़दाम पर बहुत खुश थी। वैसे ना, जितना औरतों को पट्ठा औरतें बिठाती हैं ना, उनने भाई नहीं बिठाते। मैं हिसाब लाया। बेगम शाहनवाज ने खानसामा को सौदा सलफ लाने के काम पर लगा दिया और किचन मुकम्मल तौर पर लाजरत के ज़िम्मे आ गया। वो पेशानी पर बल डाले बगैर तीनों वक्त का खाना अकेले बनाती। इसकी पूरी कोशिश होती कि खाने में ज़रा भी ऊंच नीच ना हो, क्योंकि इसकी मामूली से मामूली गलती को भी यहाँ किसी ने बर्दाश्त नहीं करना था। सुबह वो 6 बजे से नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती और घर के सब अफराद की पसंद का नाश्ता बनाते बनाते 7 बज जाते। फिर जब वो नाश्ता टेबल पर सजा देती तो सभी नाश्ते के लिए आ जाते। सबके नाश्ते से फारिग होने तक वो किचन का बखेड़ा समेट लेती और फिर तकरीबन 8 बजे तक सब नाश्ता करके अपने अपने कामों पर रवाना हो जाते। और वो नाश्ते के बर्तन समेट कर टेबल साफ़ कर देती और फिर गंदे बर्तनों के ढेर को धोना शुरू कर देती। इसके बाद किचन साफ़ करते करते 9 बज जाते। 9 बजे वो अपने कमरे की सफाई करती। शहबाज ऑफिस जाते हुए पूरा कमरे में फैलावा कर जाते। इसे समेटते समेटते 10 बज जाते। 10 बजे से दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती और तकरीबन 1 बजे तक दोपहर का खाना खाया जाता। रात के खाने में चौका सब अफराद खाना मौजूद होते, इसलिए रात के खाने का मेन्यू काफ़ी ज़्यादा होता था। हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज़ खाना पसंद करता। लाजरत अकेली तमाम डिशेस तैयार करती। अब तो इस रूटीन लाइफ की आदी हो गई थी। एड्डा जुल्म। लाजरत तमाम काम निपटाकर रात के कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की हालत देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। शहबाज ने पूरा वार्डरोब कमरे में बखेर दिया था और अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था। ये सब कपड़े आयरन करके हैंग कर दो और इसमें से मेरा ब्लैक सूट निकाल कर सुबह के लिए तैयार कर दो। वो अखड़े लहजे में आर्डर देता बिस्तर पर दराज हो गया। लाजरत को मुहावरतन नहीं, हकीकतन रोना आ गया। थकावट से इसकी बुरी हालत हो रही थी। इसने सारे कपड़े उठाकर आयरन स्टैंड के पास रखे और फिर बारी बारी सबको आयरन करके हैंग करने लगी। शहबाज बेड पर लेटर टीवी देख कम और चैनल सर्चिंग ज़्यादा कर रहा था। तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद लाजरत ने वार्डरोब दोबारा सेट की। शहबाज का ब्लैक सूट आयरन करके ऑफिस के लिए तैयार किया और फिर आहिस्ती से चलती हुई अपनी मखसूस जगह की तरफ आगे। इरादा था कि बस पढ़ के सो जाए। मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। शहबाज नए हुक्म के लिए तैयार था। लाजरत को अपनी बेबसी पर ताव आ रहा था। वो खामोशी से जाकर किचन में चाय तैयार करके ले आई। चाय लाकर शहबाज को पकड़ाई और खुद एक तरफ होकर इंतज़ार करने लगी कि कब वो कप खाली करे और इसे किचन में रखकर सो जाए। शहबाज चाय यूं घूट घूट पी रहा था मानो आब हयात हो। शायद इसकी बेबसी का लुत्फ़ ले रहा था।
آخر خدا خدا کر کے چائے ختم ہوئی اور اس نے پھرتی سے اٹھ کر چائے کا کپ پکڑا اور کچن میں جا کر دھو کر رکھ دیا، اور واپس آ کر اس نے شہباز کی طرف دیکھا، مبادہ پھر کوئی کام ہو، مگر اب کی دفعہ وہ خود بھی آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور لیٹ گئی۔ شہباز نے ویسے چنڈا پڑنیاں چاہیے، دو ادھر تے دو ادھر۔ آیا وڈا چاہ پین والا رات نو، ہاتھ ٹوٹ دے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، خود جا کے بنا کے پینا چول جیا۔ بابا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اور وہاں ملک ہاؤس میں سب سکون اور خاموشی سے یہ سب برداشت کر گئے۔ ملک جبار نے ملک بہادر خان سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں خیر یوں خاموش تو ہرگز نہیں رہوں گا، تایا جی اریبہ خان کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ پہلی فرصت میں ان سے بات کر لیں۔ ملک جبار کے لہجے میں بے قراری تھی۔ تو فکر نہ کر پتر، میں کوئی مناسب موقع دے کر شاہ نواز بھائی سے بات کروں گا۔ ملک بہادر خان نے اسے تسلی دی، لیکن بابا یاد رکھیں کہیں آپ کا یہ مناسب موقع آئے بغیر چلا جائے۔ ملک جبار کے انداز میں بے نام وسوسوں کی لہر تھی۔ ٹھیک ہے پتر، میں آج کل میں بات کر لوں گا۔ ملک بہادر خان سگار کی کش لیتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گئے اور ملک جبار مطمئن ہوتا باہر نکل گیا۔ یار اگر آواز خراب ہو رہی ہے تو اس کے لیے سوری، وہ آج جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، بھائی نے اتنی پرفیوم لگائی ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے، اس وجہ سے مجھے اتنی چھینکیں سٹارٹ ہوئی ہیں، تب سے میرا کام چلتا رہا ہے، اور ابھی بھی شکر ہے ابھی ویسے تھوڑا سا زکام ہی رہ گیا تو، لیکن نہ وہ چھینکیں کا سلسلہ رک گیا۔ خیر آئیے پڑھیں ہم آگے۔ ملک شاہ نواز عدیل خان سے ملنے ان کے گھر آئے تھے۔ عدیل خان کو پتہ چلا تو فوراً استقبال کو اور آگے بڑھ کر ملک شاہ نواز کو گلے لگا لیا۔ آئیے ملک صاحب تشریف لائیے، آج تو میرے غریب خانے کے نصیب جاگ گئے۔ عدیل خان حقیقتاً ان کے آنے سے خوش ہوئے۔ اب یوں شرمندہ تو نہ کرو عدیل خان، ملک شاہ نواز نے بھی خوش دلی سے کہا اور دونوں ہنس دیے۔ کافی دیر دونوں باتیں کرتے رہے، چائے پانی کا دور چلا۔ بہت دیر بعد عدیل خان کچھ ہچکچاتے ہوئے ملک شاہ نواز سے مخاطب ہوئے، یار شاہ نواز ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں یار جو کہنا کھل کر کہہ دو، میں بھلا کیوں برا مانوں گا؟ ملک شاہ نواز حیران ہوئے۔ یار تو یقین نہیں کرتا نا کہ سنگین خان ملک حیدر کا قاتل ہے؟ شاید تم یقین نہ کرو مگر میرا دل کہتا ہے کہ سنگین خان ایسا نہیں کر سکتا۔ عدیل خان متذبذب تھے۔ میں جانتا ہوں یار تم جو یہ بدار اور حیدر میرا خیال ایک کو ہی ہے۔ میں جانتا ہوں یار تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ شاہ نواز نے عدیل خان کی ہمت بندھائی۔ میں چاہتا ہوں شاہ نواز کہ تم سنگین خان کو اپنی فرزندی میں لے لو۔ عدیل خان جھجک کر کہتے خاموش ہو گئے۔ ملک شاہ نواز یہ سن کر کچھ ثانیے تک کچھ بول نہ سکے۔ یار اگر تیرا دل نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں۔ ملک شاہ نواز کی چپ نے عدیل خان کو مایوس کر دیا۔ نہیں یار مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ابھی تو وہ لاج بیٹی کو بہو کی وہ حیثیت نہیں دے سکے جو اس کا حق ہے اور جس کے لیے میں تم سے واقعتاً شرمندہ ہوں۔ ملک شاہ نواز نے عدیل خان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ کوئی بات نہیں یار، ایک وقت آئے گا جب خدا ساری حقیقتوں کو بے نقاب کر دے گا، تب یہ نام نہاد نفرت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ عدیل خان پرعزم تھا۔ انشاءاللہ، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آج سے اریبہ خان تمہاری امانت ہے، جب چاہے برات لے کر آ جاؤ۔ ملک شاہ نواز نے اچانک فیصلہ کن انداز میں عدیل خان کو پرمسرت حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اتنی جلدی بھی نہیں کرو یار، تم ماجی اور بھابھی سے مشورہ کر لو۔ عدیل خان نے اس کی جلد بازی پر کہا۔ چھوڑو یار، ملک شاہ نواز نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب میں اپنی دیوی زبان سے پھرا نہیں کرتا اور یوں بھی میں اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ چلو جی آئیو اریبہ بی بی تیار ہو جاؤ۔ سنگین خان دے سنگ آن واسطے۔ اچھا جی، السلام علیکم چچی جان۔ ملک بہادر خان نے جھک کر بیبے کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو پتر؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ بیبے نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حال و احوال دریافت کیا۔ بس چچی جان، دنیا کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا ہوں، ملک بہادر خان نے کہا اور بیٹھ گیا۔ ہاں پتر، واقعی دنیا کے بکھیڑے جان کو آ جاتے ہیں، بندہ اپنوں سے ملنے کو ترس جاتا ہے۔ خیر چھوڑو تو سنا، گھر میں سب خیر ہے؟ جبار اور ارباز پتر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا سے سب خیریت ہے۔ ملک بہادر خان نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ بھائی صاحب نظر نہیں آ رہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ ہاں ڈیرے تک گئے، آتے ہی ہوں گے، بیبے نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد لاجرت ٹرے میں چائے رکھ کر لے آئی۔ اس کے پاس آ کر دھیرے سے سلام کیا، جس کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ وہ چائے دونوں کو دے کر چلی گئی۔ چچی جان، اس کڑی کو دیکھ کر تو حیدر کی یاد اور بھی آتی ہے۔ ملک بہادر نے بیبے کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ہاں پتر، وہ تو ایک ویلے بھی میری نظر سے نہیں ہٹتا۔ بیٹے کے ذکر پر آپ دیدہ ہو گئی۔ اتنے میں ملک شاہ نواز کی جیپ اندر داخل ہوئی۔ جیپ پورچ میں کھڑی کر کے وہ جلدی سے نیچے اترے اور اندر چلے آئے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، ملک بہادر نے سلام کیا۔ ملک شاہ نواز نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ کیسے ہو بہادر خان؟
ملک شاہ نواز نے احوال دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک بھائی صاحب، آج میں ایک خاص مقصد سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، مجھے امید ہے آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ملک بہادر نے تمہید باندھی۔ بیبی اور ملک شاہ نواز نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا، تاہم خاموش رہے۔ میں اریبہ خان کا ہاتھ اپنے بیٹے ملک جبار کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ ملک بہادر نے گویا ان کے حواس پر بم پھوڑا۔ ملک شاہ نواز چپ کے چپ رہ گئے۔ بیبی چند لمحے حیران سی انہیں دیکھتی رہی، پھر خوشی سے بولی، کیوں نہیں پتر؟ جبار بھی اپنا بیٹا دیکھا بھالا، کیوں شاہ نواز پتر، تو کیا کہتا ہے؟ سوری بیبے، اگر ملک بہادر پہلے بات کرتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر آج میں اریبہ خان کا رشتہ طے کر آیا ہوں۔ ملک شاہ نواز کے انکشاف نے ملک بہادر اور بیبے دونوں کو ششدر کر دیا۔ مگر کس سے؟ دونوں یک زبان بولے۔ عدیل خان کے بیٹے سنگین خان کے ساتھ۔ اب کہ دھماکہ بہت شدید تھا، بیبے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو نے میرے بیٹے دل کے قاتل سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑا؟ شاہ نواز تجھے کیا ہو گیا پتر؟ تو عدیل خان کو انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں بیبے، ملک شاہ نواز جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی بات سے نہیں پھر سکتا۔ ملک بہادر حیران و پریشان تھی، بازی ایک بار پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ تو جانتا ہے شہباز اور ارباز کو وہ کبھی نہیں مانیں گے، بیبے نے تو پوتوں کا ڈراوا دیا۔ ابھی ان کا باپ زندہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے، اگر کسی نے بھی اس فیصلے سے روگردانی کرنے کی کوشش کی تو ملک شاہ نواز کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میری موت کے بعد سب اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے۔ ملک شاہ نواز دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ اریبہ خان جو کچھ دیر قبل وہاں آئی تھی، گفتگو کا آخری حصہ سن کر گویا پتھر کی ہو گئی۔ ملک بہادر تن فن کرتے چلے گئے، بیبے الگ متفکر تھی۔ شام کو یہ خبر پورے گھر میں گردش کر چکی تھی اور سبھی حیرت زدہ تھے۔ شہباز اور ارباز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سنگین خان کو شوٹ کر دیں۔ اریبہ خان کو چپ لگ گئی تھی۔ بیگم، یار اریبہ خان کیوں، اریبہ ملک کیوں نہیں ہے؟ خیر چلو سانو کی وہ نے بعد بھی اریبہ خان ہی بننا، سنگین خان دی سنگینیت دی وجہ تو ہن پہلے بن گئی، چھڈو۔ اچھا، بیگم شاہ نواز الگ بکھلائی ہوئی تھی، بیبے گم سم ہو کر رہ گئی تھی۔ لاجرت خود حیران و پریشان تھی۔ ان سارے حالات میں اگر کوئی ذات پرسکون تھی تو وہ ملک شاہ نواز کی تھی۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ ان کے فیصلے کے خلاف آواز بلند کرتا۔ شہباز اور ارباز نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، مگر جب ان کے سامنے گئے تھے چپ کر گئے۔ ملک شاہ نواز نے سب کو لیونگ روم میں بلایا اور سب کے جمع ہونے پر ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا، میرا نہیں خیال کہ میں نے ایسی کوئی انہونی بات کر دی ہے۔ جب عدیل خان کی بیٹی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے تو پھر ملک شاہ نواز کی بیٹی عدیل خان کی بہو کیوں نہیں بن سکتی؟ سب لوگ کان کھول کر سن لیں، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، اور ہاں میں ان فضول رسموں کا قائل ہوں۔ اتوار کے دن نکاح بھی ہوگا اور رخصتی بھی، جو کرنا ہے اسی دوران کر لینا۔ ملک شاہ نواز شاید ان سب کے اعصاب کو آزما رہے تھے جو جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہے۔ تم میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ اب باری باری سب سے پوچھا، سب خاموش ہے۔ اعتراض کرتے تو کون سا کسی نے عمل کرنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد لیونگ روم میں ہلچل مچ گئی۔ شہباز تپائی کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلے گئے اور باز بھی بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ اب باری باری سبھی اپنے دل کے پھپولے پھوڑ رہے تھے۔ جی بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنگین خان نے حیرت سے پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ملک شاہ نواز سے بات کر لی اور وہ رضامند ہے۔ مگر بابا یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا اریبہ خان مان جائے گی؟ شہباز اور ارباز کو اعتراض نہیں ہوگا؟ اور وہ بھی ایسی صورتحال میں جب وہ میری صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ سنگین خان کی تشویش ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب جو تم کہہ رہے ہو درست ہے، مگر ابھی شاہ نواز کے بیٹے اتنے خودسر نہیں کہ باپ کے سامنے آواز بلند کر سکے۔ جب شاہ نواز نے ہاں کہہ دی تو پھر اس کے فیصلے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا اسے۔ عدیل خان ملک شاہ نواز کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بس بیٹا، اب تم سے ایک درخواست ہے کہ تم اریبہ خان کو خوش رکھنا اور اسے یہاں کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ تم لاجرت کے ساتھ ہونے والے سلوک کی سزا اریبہ خان کو بالکل نہیں دو گے۔ عدیل خان نے بیٹے سے تسلی چاہی۔ آپ بالکل بے فکر رہیے بابا، آپ کا بیٹا بھی ابھی اتنا کم ظرف نہیں ہوا کہ وہ کمزور عورتوں سے بدلے لے گا۔ سنگین خان نے انہیں اطمینان دلایا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رشتے کے لیے ہاں کہہ کر شاہ نواز نے لاجرت کی زندگی مزید عذاب بنا ڈالی۔ اب تو شہباز آتے جاتے اسے طنز کے تیروں سے چھلنی کرتا رہتا۔ باقی سب کا رویہ بھی خاصا حوصلہ افزا نہ تھا۔ پہلے کون سا خیال رکھتے تھے، مگر جو تھوڑا بہت لحاظ اور مروت باقی تھی اب وہ بھی نہ رہی۔ ارباز اگرچہ لاجرت کے لیے کوئی نرم گوشہ دل میں نہ رکھتا تھا، مگر کبھی براہ راست ٹوکا بھی نہیں تھا، مگر اس دن وہ بھی اپنا سبت کھو بیٹھا۔ لاجرت ارباز کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرنے کے بعد اس نے ارباز کے کپڑے آئرن کر کے ہینگر میں لٹکائے اور وارڈروب کھول کر وہ کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ مان وارڈروب کے اوپری خانے سے ایک ڈائری پھسل کر نیچے گری اور ڈائری میں رکھی تصویریں باہر آ گریں۔ اس نے جھک کر تصویریں اور ڈائری اٹھائی۔ تصویروں میں سے ایک خوبصورت سی لڑکی مختلف پوز بنائے مسکرا رہی تھی۔ اس نے تصویر دیکھ کر دوبارہ ڈائری میں رکھی اور ابھی وہ ان تمام چیزوں کو جگہ پر رکھتی کہ اچانک ارباز کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں لاجرت کو دیکھ کر وہ چونکا، پھر اس کے ہاتھ میں ڈائری اور تصویریں دیکھ کر تیر کی طرح اس کی طرف لپکا اور ڈائری اور تصویریں اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی؟ ارباز نے غصے کی شدت سے اس کا بازو پکڑ کر تقریباً جھٹکا دیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہاں صفائی کر رہی تھی، وہ ہکلائی۔ صفائی کر رہی تھی یا میری جاسوسی؟ ارباز کا غصہ کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔
अब खड़ी मेरे मुंह के देख रही हूँ, गेट आउट फ्रॉम हेयर। वो तकरीबन धाड़ा और लाजरत भागती हुई इसके कमरे से निकली। मैंने कहा था ना बाबा आपसे कुछ नहीं होगा, अब देख ले। मुंह देखते रह गए और अदील खान एक बार फिर बाजी अपने नाम कर गया। मलक जब्बार पेचताब खा रहा था और सख्त मुश्तरे अंदाज में कमरे के बीचों बीच टहल रहे थे। बस पुत्र, मुझे क्या पता था कि शाहनवाज भाई ऐसा कोई फ़ैसला करेगा। मलक बहादुर खुद भी सदमे की कैफियत में थे। बाजी एक बार फिर इनके मुखालफिन ले गए थे। आप अब भी खामोश बैठे रहे। मैं तो कहता हूँ अब हमें खुलकर इनसे बात कर लेनी चाहिए, ये ना हो वक्त फिर हमारे हाथों से निकल जाए। मलक जब्बार उतावला हो रहा था। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, बस मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। मलक बहादुर पुरसोच अंदाज में बोले। आप बस सोचते रहे, अब जो करूँगा मैं खुद करूँगा। बस ज़रा अपने बिजनेस को मुकम्मल तौर पर लंदन में स्टैब्लिश कर लूँ, फिर खुलकर सामने आऊँगा। मलक जब्बार का अंदाज़ फैसला कुन था। आपके मलक बहादुर खामोश रहे। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब अरीबा खान रुखसत होकर संगीन खान की हवेली आ गई। अरीबा खान खूबसूरत थी, मगर दुल्हन बनकर जो रूप इस पर आया था वो देखने वालों की आंखें खेरा कर रहा था। दूसरी तरफ कम संगीन खान भी ना लग रहा था। शान तो आज इसकी भी शहजादों वाली थी। अगर दोनों की जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जाता तो बेजाना था। अरीबा खान के दिल में दुल्हन वाले कोई अरमान न थे। वो संगीन खान के सजे सजाए कमरे में आ तो गई थी, मगर दिलो दिमाग अभी तक ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। लोगों के सामने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किए रखा, मगर जब वो संगीन खान के कमरे में तन्हा हुई तो इसका दिल नफरत की शिद्दत से धड़क उठा। सजी सजाई से जैसे दहकती हुई आग लग रही थी, जिस पर बैठने से इसका जिस्म जलकर खाकस्तर हो जाता। इसने सबसे पहले अपने जिस्म पर मौजूद जेवरात उतार कर पटखने शुरू किए, फिर अपना अरूसी जोड़ा उतार कर सादा सूट पहना और रगड़ रगड़ कर सारा मेकअप साफ कर दिया। फिर इस पर भी बस न चला तो स्टेज पर मौजूद फूल पत्तियों को ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया। अभी वो इस तखरीबी कार्रवाई को न जाने कितनी देर जारी रखती कि दफ्तर संगीन खान ने अपने बेडरूम में कदम रखा। कमरे की हालत देखकर वो हकदक रह गया। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? हैरत की शिद्दत से इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये मेरा जवाब है, अगर तुम अपने दिल में किसी खुशफहमी को जगह देकर अंदर आए तो इसे बाहर निकाल दो। अरीबा खान मर तो सकती है, मगर तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकती। रिश्ता जुड़ गया, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि बाबा जान ने धमकी ऐसी दी थी। मगर मैं तुमसे कोई कल्ब या जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम कर लूँगी, इस भूल में मत रहना तुम। वो लफ्ज़ चबा कर बोल रही थी और संगीन खान दुख की शिद्दत के बायस गूंग होकर रह गए। चंद लम्हों बाद बोला भी तो बस ये, अरीबा खान, जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना मत के लिए कभी दुश्वार नहीं होता, और वो भी ऐसी सूरत में जब वो शरई और कानूनी हक़ रखता हो। मगर संगीन खान को ज़बरदस्ती ताल्लुकात बनाने की आदत नहीं। रिश्ता जोड़ना तुम्हारी मजबूरी थी और बरकरार रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं ये नाम नेहाद रिश्ता तोड़कर दोनों ख़ानदानों के बीच नफ़रत को जन्म नहीं देना चाहता। लेकिन ये संगीन खान का तुमसे वादा है कि वो तुमसे कोई भी ताल्लुक़ तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कायम नहीं करेगा। मेरे बाबा ने ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए किसी अज़ाब से कम नहीं। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने चाचू की खून में नहाई हुई लाश दिखाई देती है। इन दरो दीवार से मुझे चाचू की मौत की आहटें सुनाई देती हैं। अरीबा खान कानों पर हाथ रखकर हज़ियानी अंदाज में बोली और संगीन खान करब से होंठ काट कर रह गया। मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि हैदर खान के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आज आखिरी बार कह रहा हूं कि वक्त मेरी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा और फिर तुम लोग अपने किए पर शर्मिंदा होगे, लेकिन तब शायद संगीन खान तुम लोगों को माफ़ ना कर पाए। संगीन खान ने सर्द अंदाज में कहते हुए बेड से तकिया उठाया और सोफे की जानिब बढ़ गया। लाजरत ने दरवाज़ा हल्के से नॉक किया और सरेंडर करके झांका। मैं अंदर आ जाऊँ बाबा जान? इसने झिझकते हुए इजाज़त चाही। अरे आ जाओ बेटा, भला इसमें इजाज़त की क्या बात है? शाहनवाज ने खुश होकर कहा। मैं आपके लिए चाय लाई थी बाबा जान। लाजरत ने कप इनके टेबल पर रखा और रैक्स में पड़ी बुक्स की तरफ देखा। थैंक यू बेटा, जी खुश कर दिया। शाहनवाज ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। बाबा जान, ये सारी बुक्स आपकी हैं? लाजरत के अंदाज में लहजे में इश्तियाक था। हाँ बेटा, मुझे स्टडी करने का जुनून की हद तक शौक़ है। जहाँ जाता हूँ अपने साथ बुक्स ज़रूर लाता हूँ। मेरे पास हर तरह की बुक्स हैं, शायरी की, तारीख़, फ़लसफ़े, फ़िक्शन, सफ़रनामे, सब मौज़ूआत पर बुक्स हैं। इसकी दिलचस्पी देखते हुए शाहनवाज ने तफसील बताई। क्या मैं कभी कभार कोई बुक्स पढ़ सकती हूँ? लाजरत ने डरते डरते कहा। अरे क्यों नहीं बेटा, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे बच्चों में से किसी को भी किताबों से शुगफ नहीं, बस कोर्स की किताबें पढ़ ली काफ़ी है। अब तुम इन्हें पढ़ोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शाहनवाज बहुत खुश हुए। थैंक यू बाबा जान, आप बहुत अच्छे हैं। लाजरत बच्चों की तरह खुश हुई। लाज बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारा सही मुकाम नहीं दिला सका। शाहनवाज शर्मिंदा अंदाज में बोले। नहीं बाबा जान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मेरे बाबा कहते हैं वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और रात चाहे कितनी ही लंबी और काली हो रात होती है, आखिर को इसकी सहर ज़रूर नमूदार होती है, और मुझे यकीन है कि इस रात की सहर ज़रूर होगी। लाजरत बड़े पुरज़म लहजे में बोली। इंशाल्लाह बेटा, मेरी दुआ है कि ये सुबह उम्मीद बहुत जल्द तलू हो। शाहनवाज ने इसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा। लाजरत इनमें से एक अच्छी किताब लेकर चली आई। मौसम के तेवर बहुत ख़तरनाक हो रहे थे। ज़ोरदार हवाओं के साथ बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। सभी सरे शाम घर वापस आ गए थे। शहबाज के सर में शदीद दर्द हो रहा था। इसने रात का खाना भी नहीं खाया। लाजरत खाना सर्व करने के बाद इनके
لیے چائے اور ٹیبلٹ لے کر آئی۔ ان کو چائے دینے کے بعد وہ واپس چلی آئی۔ ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹے، دھوئے، برتن دھو کر خشک کر کے رکھے، کچن سمیٹا، پھر عشاء کی نماز وہیں لاؤنج میں ادا کی۔ رات 10 بجے کے قریب وہ کمرے میں آئی تو دیکھا شہباز درد سے بے حال بیڈ پر بار بار سر پٹک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر رہا نہ گیا تو ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ اگر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو میں آپ کا سر دبا دوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شہباز جو عام حالات میں سے کبھی پاس نہ آنے دیتا، اس وقت درد کی شدت سے بے حال ہوتے سر ہلا کر اجازت دی۔ لاجرت سمٹ کر بیڈ پر اس کے سہارے آنے بیٹھی اور ہولے ہولے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی پیشانی بہت گرم ہو رہی تھی، اس کے ہاتھوں کا لمس شہباز کو بہت لطف محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں چلا گیا۔ لاجرت دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت اس کا سر دباتے دباتے نیند میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر شہباز کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بیڈ پر اس کے سرہانے آڑی تیچھی سوئی ہوئی تھی۔ اس کی حسین لمبی زلفیں اس پر سایہ فگن تھی۔ سوتے میں اس کا معصوم حسن توبہ شکن لگ رہا تھا۔ شہباز نے اس کے حسن سے آنکھیں چڑانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر کب تک؟ حسن توبہ شکن، رشتہ شرعی و قانونی اور رات فسوں خیز۔ وہ اپنے فطری جذبوں پر قابو نہ رکھ پایا اور اسی لمحے لاجرت کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی پوزیشن دیکھ کر بری طرح سٹپٹائی، اس نے فوراً اٹھنا چاہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دو مضبوط ہاتھوں نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اور پھر اس کی ہزار مزاحمت بیکار ہوتی چلی گئی، اور پھر دونوں جذبات کی روح میں بہتے چلے گئے، اور رات دھیرے دھیرے ان پر پیار کی بارش گزرتی چلی گئی۔ صبح لاجرت کی آنکھ وقت مقررہ پر کھلی، دیکھا تو وہ ابھی تک شہباز کی باہوں میں تھی اور وہ بے سود پڑا سو رہا تھا۔ اسے بے پناہ شرم آئی، پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاور لینے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئی۔ رات کا خمار ابھی بھی اس کی آنکھوں میں سے جھلک رہا تھا، اسے خود سے بھی شرم آ رہی تھی، وہ خود میں شہباز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آ چکے تھے، شہباز بھی بیٹھا تھا اور بہت چپ چپ سا تھا۔ رات کی بے اختیاری نے اسے چپ لگا دی تھی۔ لاجرت نے جھکے سر کے ساتھ ناشتہ کیا، ناشتہ رکھا۔ شہباز خود بھی اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا بات ہے پتر، بڑے چپ چپ ہو، طبیعت کیسی ہے اب؟ بیبے نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں بیبے، اب ویسے سستی محسوس کر رہا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو چھٹی کر لو بیٹا، بیگم شاہ نواز کی ممتا بے قرار ہوئی۔ نہیں اماں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ مسکرایا۔ ارے بیگم، میرا بیٹا ماشاءاللہ گبرو جوان ہے، ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں میں تھوڑی بستر پکڑے گا۔ شاہ نواز نے بیٹے کو پیار سے دیکھا۔ جی بابا جان بالکل، اب اتنا بھی نازک نہیں ہو۔ وہ بھی ان کی شرارت پر مسکرا دیا۔ بیماری کو کبھی نان سیریس نہیں لینا چاہیے لالا، اگر آپ بہتر فیل نہیں کریں تو چھٹی کر لیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ارباز نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں بابا، تم لوگ تو یوں ہی پریشان ہو رہے ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شہباز نے ارباز کو مطمئن کیا اور سبھی مطمئن انداز میں ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سنگین خان نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور تیز تیز قدموں سے اندر جاتے ہوئے چونک پڑا۔ اریبہ خان سرخ گلابوں کے کنج میں سرخ لباس پہنے خود بھی کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کے حالے میں تھوڑی رکھے سوچوں میں ڈوبی، اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ سنگین خان کو اپنی نظر چرانے کے لیے خود سے باقاعدہ لڑنا پڑا۔ نظر ہٹنے پر صاف انکاری تھی۔ بمشکل نظریں اس پری پیکر سے ہٹائی اور اندر کی طرف جانب بڑھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بابا جان سے سامنا ہوا تو جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، چینج کر کے باہر لان میں آ جاؤ، چائے وہیں پئیں گے، عدیل خان نے کہا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر لان میں آئے تو بابا جان اور اریبہ لان میں چیئرز پر بیٹھے تھے۔ ملازم چائے ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ اریبہ خان نے چائے بنا کر عدیل خان کو دی۔ تھینک یو بیٹا۔ عدیل خان نے کپ تھام لیا، اریبہ نے دوسرا کپ سنگین خان کی طرف کھسکایا، اس نے زیر لب مسکراہٹ سے کپ تھام لیا۔ عدیل خان اور سنگین خان دونوں بزنس میٹر ڈسکس کرتے رہے اور خاموشی سے وہ چائے پیتی رہی۔ ان کی گفتگو سے وہ مکمل طور پر لا تعلق لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایکسکیوز کرتی اندر چلی گئی۔ سنگین خان کی نگاہوں نے تا دیر اس کا تعاقب کیا۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، ہمت کبھی مت ہارنا، جیت ہمیشہ سچے اور بہادر لوگوں کی مقدر ہوتی ہے۔ عدیل خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ جی بابا، میں ڈس ہارڈ نہیں ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے عدیل خان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دونوں کھل کر مسکرا دیے۔ علاج کی طبیعت کچھ سستی تھی، کوئی کام صحیح طور پر نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اماں اور بیبے سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ ابھی وہ شہباز کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر سہارا تلاش کرنا چاہا، مگر بے سود، وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ شہباز فوراً لپک کر اس کی طرف آیا، دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فوراً باہر کو لپکا اور کچھ ہی دیر میں بابا اور اماں اس کے کمرے میں تھے۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاؤ، ملک شاہ نواز نے شہباز سے کہا اور اس کے فوراً اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ملک شاہ نواز نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر یزدانی کو فون کیا اور 15 منٹ بعد وہ اپنے میڈیکل باکس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کچھ دیر تک اس کا چیک اپ کیا اور پھر کھڑے ہو کر شاہ نواز کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ویکنس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں، آپ اپنی بہو کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ دادا بننے والے ہیں، ڈاکٹر یزدانی نے کہا۔ شاہ نواز بے طرح خوش ہوئے۔ بیگم
शाहनवाज़ के एहसासात अजीब से हो रहे थे। वो खुश भी थी कि दादी बन रही है, मगर इस खुशी को पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रही थी। शहबाज भी बहुत खुश था। बाप बनने का एहसास बहुत अनोखा और खुशकुन था। डॉक्टर यज़दानी ने कुछ टॉनिक लिख कर दिए और इजाज़त लेकर चले गए। कुछ देर बाद लाजरत की आंखें खुली और उठने की कोशिश की। शाहनवाज़ इस पर झुक गई। लेटी रहो बेटी, अब कैसा फील कर रही हो? उन्होंने बहुत प्यार से पूछा। ठीक हूँ बाबा जान, वो बददिक्कत मुस्कुराई। ओके टेक केयर, अब आराम करो। वो दोनों कमरे से निकलते चले गए। इनके जाने के बाद वो आहिस्तगी से उठी। शहबाज सोफे पर बैठे थे। अभी वो उठी थी कि सर दोबारा चकराया और वो फ़ौरन बेड पर बैठ गई। लेटी रहो। शहबाज उठकर इसके करीब पास आया। तुम चाहे अपना ख्याल रखो या ना रखो, मुझे से कोई गर्ज नहीं, मगर अब तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है और मैं इस बात को हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा। शहबाज की बात ने इसे बैया वक्त हैरत और खुशी से दो चार कर दिया। शहबाज करवट बदल कर लेट गया और कुछ देर बाद नींद में काफ़ी हो गया। लाजरत को मारे खुशी की नींद नहीं आ रही थी। घर भर को अगरचे इसका वजूद नागवार था, मगर इसकी कोख में परवरिश पाने वाले बच्चे के लिए सब बेताब हो रहे थे। वो इनके दुश्मन की बेटी से ही, मगर बच्चा तो इनका अपना खून था, इसलिए सब बेकरार हो रहे थे। बेबे और अम्मा तो अभी से बच्चे के लिए छोटे मोटे कपड़े बनाने भी में लगी हुई थी। अरबाज ने खिलौनों के ढेर जमा कर दिए थे। शहबाज खुद बहुत एक्साइटेड था। अरीबा खान को भी जब पता चला कि वो फूफो बनने वाली तो बहुत खुश हुई। खुशी तो अदील खान और संगीन खान को भी थी। ऐसी हालत में लाजरत अज़ाम नहीं करती थी। बाकी कामों के लिए तो मुलाजिम थे, मगर खाना अब भी वही पकाती थी, क्योंकि सबको इसी के खानों की आदत हो गई थी। एक दिन बावर्ची ने खाना बनाया और किसी ने भी सही तरह से खाना नहीं खाया, इसलिए लाजरत खुद खाना बनाती थी। अरीबा खान बेड पर लेटी टीवी प्रोग्राम देख रही थी। संगीन खान वार्डरोब खोले अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे। वो रात से ही अपने कपड़े प्रेस करके रख देते थे। अरीबा खान ने आज तक इसका कोई काम नहीं किया था। अब भी वो बेनियाजी से टीवी देख रही थी और संगीन खान अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। मुलाजिम तो मौजूद थे, मगर शादी के बाद अपने छोटे मोटे काम मुलाजिम से करवा कर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। अरीबा के ज़मीर ने इसे मलामत करने की कोशिश की, मगर इसने ज़मीर की आवाज़ को टीवी की आवाज़ तेज़ करके दबाने की कोशिश की और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ कर लिया। संगीन खान ने कपड़े प्रेस करके हैंग किए। इसके सर में दर्द हो रहा था। वो सोफे पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कनपटियाँ दबा रहा था। फिर इसने अरीबा खान को मुखातिब करके कहा, प्लीज़ एक कप चाय बना दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुलाजिम इस वक्त सो रहे हैं, जगाना मुनासिब नहीं है। अरीबा ने इस फरमाइश पर हैरत से इसे देखा और नहायत रखाई से जवाब दिया, सॉरी, मैं खुद को आपके कामों का पाबंद नहीं समझती। इस कोरे जवाब पर संगीन खान का जी चाहा इस हसीन मगर पत्थर दिल लड़की को बुरी तरह झंझोड़ दे, मगर बेबसी से होंठ काट कर रह गया। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा, इसने भी तंजिया लहजे में कहा। ख्याल रखा कीजिए, मुझे इस तरह की बेतकल्फियाँ पसंद नहीं। बेरुखी की इंतहा थी। संगीन खान देखता ही रह गया, फिर खुद ही उठकर चाय बनाने चला गया। अरीबा खान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ टीवी ऑफ किया और कंबल तान कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर न जाने कि उसका दिल बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। शायद अपने रवैये पर नादिम था। वक्त धीरे धीरे सिरक रहा था। लाजरत के साथ घर वालों के रवैये में थोड़ी लचक आ गई थी, मगर वो खुशफहम नहीं हुई थी। जानती थी ये सब इसकी वजह से नहीं, बल्कि बच्चे की वजह से। ये रवैये अपनी अमानत वसूल होने के बाद सर्द हो जाएंगे। शहबाज का रवैया भी पहले जैसा रूड नहीं था। अगरचे नरमी और मोहब्बत नहीं थी, मगर पहले जैसी सख्ती भी मकफूद थी। मगर ये तब्दीली लाजरत को और ज़दो-रंज कर रही थी। क्या इस बच्चे की अहमियत है जो अब इस दुनिया में नहीं आया, और मैं जो इतनी तकलीफ उठाकर इसे इस दुनिया में लाने का सबब बन रही हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं। इन तकलीफ़ सोचों ने इसे बहुत डिप्रेस कर रखा था। हेलो बेटा, क्या हो रहा है? अदील खान ने अरीबा खान के पीछे खड़े होकर कहा, तो वो बुरी तरह चौंक गई और पलट कर अदील खान को देखा। कुछ नहीं अंकल, मैं ज़रा इन पौधों की कटाई कर रही थी, काफ़ी रफ़ हो रहे हैं। अरीबा मुस्कुराई। एक बात कहूँ बेटा? अदील खान ने इजाज़त चाही। अरीबा खान ने इनकी तरफ देखा। जी अंकल, ज़रूर कहिए। बेटा, अगर आप मुझे अंकल की बजाय बाबा जान कहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदील खान के शफ़क़त से कहते हुए इसे शर्मिंदा कर दिया। सॉरी अंकल, ओ सॉरी अगेन बाबा जान, इसने जल्दी से कहा, तो अदील खान हंस पड़े और फिर दोनों लॉन चेयर्स पर बैठकर बातें करने लगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अगर एक बेटी चली गई तो दूसरी बेटी आ गई, अदील खान ने प्यार से इसे देखते हुए कहा। अरीबा मुस्कुरा दी। वैसे भी संगीन खान के साथ इसका रवैया जैसा भी था, मगर अदील खान का वो बहुत लिहाज करती थी और इनके साथ इसका रवैया बहुत अच्छा था। चलो, थोड़ी जी तमीज़ है अरीबा खान। लाजरत इशा की नमाज़ पढ़कर कमरे में आई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसको हल्का हल्का पेन हो रहा था। कुछ ही देर में दर्द बढ़ने लगा और इसने शहबाज की तरफ देखा। इसी वक्त शहबाज भी इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। फिर इसकी खतरनाक हद तक जर्द रंगत देखकर घबरा गया और फ़ौरन इसकी तरफ आया। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तकलीफ़ की शिद्दत से इसका रंग जर्द पड़ गया। ओके, मैं अम्मा को बुलाता हूँ ताकि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं, शहबाज ने कहा और जाने लगा कि लाजरत ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरत से पलटा। शहबाज साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो एक बार मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने ज़रूर आइएगा, प्लीज़। इसके हसरत भरे लहजे ने शहबाज को अंदर तक लरजा दिया और इसने आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज़, ये वक्त इन बातों का नहीं।
اس کی اس ایک بات نے شہباز خان کے اندر تک دہشت پھیلا دی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اماں کو بتا کر باہر گاڑی نکالنے بھاگا۔ اماں بابا جان بھی بھاگتے ہوئے آئے اور اس کی حالت نے ان کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ شہباز نے اندر آ کر اسے اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی تک لایا۔ اماں بیبے کو بتا کر ان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ شہباز تیز رفتاری سے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا رہا تھا۔ لاجرت تکلیف کی شدت سے سر پر ٹکرائی تھی، پھر اس کا سر ڈھلک کر اماں کے کندھے پر آ گرا، اور اس وقت اماں کا دل اتنا گداز ہو رہا تھا کہ ساری نفرت بلائے طاق رکھ کر اس کا سر فوری اپنی گود میں رکھ کر ہولے ہولے دبانے لگی۔ لاج کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور پھر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا۔ ملک شاہ نواز نے عدیل خان کو بھی مطلع کر دیا اور وہ بھی اریبہ خان اور سنگین خان کے ہمراہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں مصروف ہو چکے تھے اور باہر ان سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ عدیل خان پلر کے ساتھ ٹیک لگائے زرد چہرہ لیے کھڑے تھے۔ سنگین خان نے انہیں کندھوں سے تھام کر بینچ پر بٹھایا۔ اریبہ خان بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں تسلی دینے لگی۔ شاہ نواز بے قراری سے ٹہر رہے تھے اور اماں چپ بیٹھی تھی۔ انہیں اپنی ہر زیادتی یاد آ کر پشیمان کری تھی۔ ان کا دل اللہ سے دعا گو تھا کہ لاجرت کی صحت کے لیے۔ وہ لڑکی جسے آج تک انہوں نے نفرت سے دھتکارا تھا، اس وقت وہ انہیں اریبہ خان کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ شہباز گمسم کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں لاجرت کے آخری الفاظ باز گشت بن کر گونج رہے تھے اور اسے مزید برقرار کر رہے تھے۔ 3 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ شہباز لپک کر ان تک پہنچا۔ باقی سب کے دل لرزے۔ مسٹر شہباز، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا ہے۔ مگر ڈاکٹر چند پل کے لیے خاموش ہوئی اور شہباز کو اپنا دل سینے میں بند ہوتا محسوس ہوا۔ پلیز ڈاکٹر، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ مگر شہباز صاحب، آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم انہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نرس گلابی کمبل میں لپٹے 2 گول مٹول بچے ان کو دے کر چلی گئی، وہ معصوم فرشتے جنہیں اپنی جان پر کھیل کر اس نے جنم دیا تھا۔ شہباز نے بچوں کو دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی کہی بات یاد آئی جب اس نے سنگ دلی سے لاجرت سے کہا تھا، تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ اور واقعی لاجرت نے اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا تھا، مگر پھر بھی اس کا ناقابل تلافی نقصان کر گئی تھی۔ آج اس لمحے اسے لگا وہ اپنی ساری زندگی کی ساری جمع پونجی ہار رہا ہے۔ وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا، ان کے چہروں پر خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سب کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سبھی ندامت سے چور اس کے لیے دعا گو تھے جسے آج تک درخور اطنا نہ سمجھا تھا۔ سنگین خان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ لاجرت اس کی اکلوتی بہن سے بہت عزیز تھی۔ وہ بار بار لب کاٹ رہا تھا، پھر ہولے ہولے چلتا شہباز کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹھ جا شہباز، اللہ خیر کرے گا۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آج وہ اس شخص کے سینے میں منہ چھپائے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا جس سے وہ شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ سنگین خان نے اسے کھل کر رونے دیا اور پھر آرام سے اسے بینچ پر بٹھا دیا۔ پھر جب ان کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھنے لگے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ہلکی مسکراہٹ تھی۔ شہباز بے قراری سے لپکا۔ مبارک ہو شہباز صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے گویا ان کے نیم مردہ جسموں میں جان ڈال دی تھی۔ سبھی کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لاجرت کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ سبھی فرداً فرداً اس کے پاس آئے، پھر بچوں کو لاجرت کے پاس لایا گیا اور انہیں دیکھ کر اس کے سارے زخم منمل ہوتے چلے گئے۔ پھر بابا جان نے اریبہ سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھے۔ وہ بچوں کو بیبے کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ بیبے لاؤنج میں بے قراری سے بیٹھی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، سخت بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنے میں شاہ نواز اندر داخل ہوئے اور بچوں کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ مبارک ہو بیبے، اللہ نے ایک حیدر خان آپ سے لے لیا اور آپ کو ایک ساتھ 2 حیدر خان عطا کر دیے۔ ان بچوں کے صدقے میں ان کی ماں کو معاف کر دیں بیبے، اپنا ناکردہ گناہوں کی بہت سزا جھیل لی، بڑی لمبی مسافت طے کی ہے اس نے، بڑی اذیتیں سہی ہیں، کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی، اب بھی جان پر کھیل کر اس نے یہ 2 ننھے معصوم فرشتے تحفے میں دیے ہیں۔ شاہ نواز کی آواز بھر آ گئی۔ بیبے نے بچوں کو گود میں لے کر بے قراری سے چوما۔ ان کا دل لاجرت کے لیے بھی صاف ہو چکا تھا، اب وہ اس سے ملنے کو بے قرار تھی۔ چلو شکر ہے بچیاں دے بعد بھی سارے خاندان نوں عقل تے آئی، اپنی غلطیاں دا احساس ہویا۔ دوسری طرف ملک بہادر اور ان کے بیٹے حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ دیکھ لیں بابا، آپ کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، عدیل خان کی بیٹی وہاں کبھی بہو کا درجہ نہیں پا سکے گی، مگر وہ تو وہاں اور بھی مضبوط ہوگی۔ وہ ایک نہیں اکٹھے 2 وارث پیدا کر کے اپنے پاؤں مضبوط کر چکی ہے، اور یہاں ہم صرف دلوں کو جھوٹی تسلیوں سے بہلا رہے ہیں۔ ملک جبار کے لہجے میں زخمی سانپ کی سی پھنکار تھی۔ ہاں پتر، ساری بازی ان کے نام ہوگی، ملک بہادر شکستہ لہجے میں بولے، مگر اب اس بازی کو اپنی جیت میں تبدیل کروں گا، اتنی آسانی سے ان لوگوں کو خوشیاں منانے نہیں دوں گا۔ ملک جبار کے لہجے میں محسوس کی جانے والی درندگی اور صفاقی تھی۔ کیا مطلب پتر، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟
ملک بہادر نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا۔ کم از کم آپ کی طرح صرف الفاظ سے دل نہیں بہلاؤں گا۔ ملک جبار تیزی سے باہر کو لپکے۔ ملک وہاب نے بھی اس کی تقلید کی اور ملک بہادر ناسمجھی کی کیفیت میں کھڑے رہ گئے۔ بے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر پورچ میں آئی۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی اور اریبہ خان نے دونوں بچوں کو بمشکل تھام رکھا تھا۔ ملک شاہ نواز تیزی سے باہر پورچ تک آئے اور قبل اس کے کہ یہ قافلہ خوشیوں سے سرشار گاڑی تک پہنچتا، ملک جبار اور ملک وہاب کی گاڑی آندھی طوفان کی طرح کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار چونکہ ان کے جانے کے لیے گیٹ کھول چکا تھا، اس لیے وہ بھی سیدھے اندر داخل ہوئے تھے۔ خطرناک انداز میں گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور زوردار آواز سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ ملک شاہ نواز اور بیبے نے اس بدتمیزی پر حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جبار؟ ملک شاہ نواز غصے میں آ گئے۔ ارے ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی ہم نے بدتمیزی کی ہی کہاں ہے تایا حضور؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ یہ تم لوگ کس انداز میں بات کرے؟ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ بیبے پریشان ہوئی۔ ہا ہا ہا، بہت تڑپایا تم لوگوں نے ہمیں۔ ہر موقع پر آپ لوگ ہم سے برتر رہے، ہر جگہ پر ہر موقع پر تایا کو اولویت ملتی رہی اور ہم پس منظر میں رہے، ہم چپ رہے، پھر رشتہ داریاں کرتے ہوئے بھی ہمیں مکمل نظر انداز کر دیا۔ یہ شہباز کا رشتہ عدیل خان کی بیٹی سے کر دیا، حالانکہ میری بہن سعدیہ اس کے جوڑ کی تھی، اور پھر اریبہ خان پر زیادہ حق میرا بنتا تھا اور آپ لوگوں نے اسے سنگین خان سے بیاہ دیا۔ کہاں کہاں ہماری حق تلفی ہوئی، مگر ہم خاموش رہے، اب اور نہیں رہیں گے۔ ملک شاہ نواز بڑی دیر سے ملک جبار کا گستاخانہ لہجہ برداشت کرتے۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ چلو خیر مٹی پاؤ اس قصے پر، کیونکہ آج کے بعد کوئی قصہ فجیتہ کھڑا نہیں ہوگا، آج یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ملک جبار کے لہجے میں بے رحمانہ سنگدلی تھی۔ ملک شاہ نواز چونک اٹھے۔ کیا مطلب تمہاری ان سب باتوں کا؟ مطلب یہ پیارے تایا حضور کہ آج میں ہر قصہ اپنے وجود سمیت ختم کرنے آیا ہوں، آج آپ کے پورے خاندان کو ختم کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اس نے تنزیہ مسکراتے ہوئے ریوالور نکالا۔ ملک وہاب بھی اپنا ریوالور نکال چکے تھے۔ اور ہاں، مرنے سے پہلے ایک اور الجھن بھی سلجھا دو۔ سنگین خان سچ کہتا ہے کہ وہ حیدر خان کا قاتل نہیں ہے، وہ بیچارہ تو ایک چڑیا کا قتل نہیں کر سکتا، کہاں ایک انسان کو قتل کرتا تھا، تو پھر میرے حیدر خان کا قاتل کون ہے؟ ملک شاہ نواز کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ یہ جیداری کا کام ملک جبار کے سوا کون کر سکتا ہے بھلا؟ ملک جبار نے مکروہ قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بیبے اور اریبہ کو تو سختہ ہو گیا۔ اور ملک شاہ نواز حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو گئے۔ تو تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ملک شاہ نواز شوق سے نکلے تو ہکلا کر بولے، ظاہری سی بات ہے، آپ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کے اور عدیل خان کی دشمنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ مگر برا ہو آپ دونوں کی بزدلانہ فطرت کی بجائے اس کا قتل کا بدلہ لیتے الٹا رشتہ داریاں جوڑ بیٹھے۔ ہا ہا ہا، بزدلانہ لوگ بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ملک جبار نے ایک فلک شگاف قہقہ لگایا اور یکلخت ریوالور ان پر تان لیا۔ بس بہت ہو گیا، اب تم تینوں ان بچوں سمیت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اریبہ نے تو خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی اور بچوں کو خود میں سے بھینچ لیا۔ بیبے اللہ کو یاد کرنے لگی اور ملک شاہ نواز اس وقت خود کو سخت بے بس محسوس کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان پر فائر کرتا، سنگین خان نے نہایت خاموشی سے اس کی گردن میں پیچھے سے آ کر پستول رکھ دی۔ خبردار، معمولی سی بھی حرکت کی تو جان سے مارنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ ملک جبار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ملک وہاب کو ارباز نے کور کر لیا تھا۔ سنگین خان لا دے اندے دو چار اینو کٹھی فیر مارا، اینو جڑا کہندا سی نا چڑیا دے پر نہیں مار سکدا، مار دے اینو، پہلا خاتمہ ایندا ہی کر ملک جبار دا۔ سچویشن نہایت فلمی انداز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اریبہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اتنے میں ایس پی طاہر علی کے ساتھ چند سپاہی آئے اور دونوں کو ہتھکڑی ڈال کر لے گئے۔ ملک شاہ نواز کے قدم بری طرح ڈگمگائے۔ سنگین خان نے فوراً لپک کر انہیں تھاما اور پھر سب اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ابھی ان کے اعصاب بحال نہیں ہوئے تھے۔ یہ تم دونوں کو کس طرح خبر ہو گئی اور پولیس کس طرح پہنچی؟ ملک شاہ نواز ذرا سنبھلے تو حیرت سے ان سے استفسار کیا۔ ارباز اور سنگین خان مسکرا دیے۔ یہ سب کمال ہماری اریبہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ اریبہ نے تم لوگوں کو کیسے بتایا؟ اریبہ نے نہایت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے میرے موبائل پر کال کی، اور جب میں نے کال ریسیو کی، اریبہ آگے سے بول ہی نہیں تھی، مگر پھر چند آوازیں نمایاں ہونے لگیں، اور جب میں نے غور کیا تو صورتحال واضح ہوئی اور ہم نے ایک لمحے ضائع کیے بغیر یہاں کی طرف دوڑ لگائی۔ راستے میں سنگین خان نے اپنے دوست ایس پی طاہر علی کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ میں نے موبائل آف نہیں کیا تھا، اس لیے ملک جبار کی ساری بکواس ہم تک پہنچ رہی تھی۔ ہم نے گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر روک دی تاکہ ان سے شک نہ ہو جائے اور پھر وہ آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں ہم لوگ بروقت پہنچ گئے اور باقی کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ارباز نے بڑے ڈرامائی انداز میں پوری صورتحال ان کے گوش گزار کی اور ملک شاہ نواز ان تینوں کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ میں حیدر خان کا قاتل نہیں ہوں؟ سنگین خان نے سنجیدگی سے کہا تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے۔ اریبہ خان تو اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہم تم سے شرمندہ ہیں پتر، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ بیبے نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو سنگین خان نے تڑپ کر ان کے بندھے ہاتھ کھول کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ آپ مجھے گناہ گار مت کریں بیبے، اس میں قصور آپ لوگوں کا نہیں، حالات جس رخ پر تھے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے جذبات ایسے ہی ہوتے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں۔ سنگین خان نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ ارباز خان نے بھی آگے بڑھ کر سنگین خان سے معافی مانگی تو سنگین خان نے اسے گلے لگا لیا۔ اب یہ جذباتی سین نہ جانے کب تک جاری رہتے کہ بچوں نے بے چین ہو کر رونا شروع کر دیا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے
اس مارا ماری میں ان معصوموں کو تو ہم بھول کے بیچاری بھوک سے رونے لگے۔ چلو جلدی کرو۔ سبھی عجلت میں ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ ہسپتال میں ارباز نے شہباز اور اماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں بھی سن کر حیران رہ گئے۔ عدیل خان نے بے اختیار سنگین خان کو گلے لگایا۔ لاجرت کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھی۔ آج وہ سب ملک فیملی کے آگے سرخرو ہوئے تھے۔ بیبے نے آگے بڑھ کر لاجرت سے معافی مانگی۔ میں تو شاید تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں مگر بیبے نے کہا تو لاجرت نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی۔ پلیز بیبے مجھے گناہ گار مت کریں، قصور آپ کا نہیں، شاید ہماری تقدیر میں یہ سب لکھا تھا۔ شکر۔ ماحول ایک دم سے خوشگوار ہو گیا۔ دونوں بچے امن کے پیامبر بن کر آئے تھے۔ ارباز بہت چپ سا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تو وہ چپکے سے کھسک کر لاجرت کے قریب آیا۔ بھابھی میں آپ کے ساتھ بہت روڈ ہوا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ لاجرت نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا ایک شرط پر معافی ملے گی۔ کیسی شرط؟ اوہو، اس تصویر والی کا پورا بایو ڈاٹا بتا دو تو، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ او آپ اب تک اس تصویر کو نہیں بھولی؟ وہ مسکرایا۔ ٹالو نہیں، وعدہ کرو سب بتاؤ گے۔ لاجرت نے اصرار کیا۔ وعدہ؟ بلکہ پکا وعدہ، آخر کو تصویر والی کو گھر بھی تو لانا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت تو پڑے گی ہی۔ پہلے میں مل تو لوں کہ آیا ماں بدولت کی دیورانی بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ لاجرت نے شاہانہ انداز میں کہا تو ارباز آنکھیں نکال کر رہ گیا۔ لاجرت ہنس دی۔ دونوں بچے ایک سے دوسری گود میں منتقل ہوتے رہے۔ سب شام کو رخصت ہوئے۔ اماں اور شہباز لاجرت کے پاس رہ گئے۔ شہباز کو ابھی تک کسی تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگلے دن لاجرت کو گھر لایا گیا۔ شہباز موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ لاجرت سے معافی مانگے مگر اب لاجرت اکڑ دکھا رہی تھی، اسے ایسا کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا تو سوتی بن جاتی۔ اس نے لاکھ جتن کیے مگر دوسری طرف سے بھرپور راہ تعلقی دکھائی جا رہی تھی۔ شہباز کو واقعتاً دانتوں پر سینے آ گئے تھے۔ اب لاجرت کی باری تھی اور وہ بھی جی بھر کے بدلے لے رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ شرمندہ ہے مگر وہ اس سے بدلے لے رہی تھی۔ شہباز جب بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا وہ خود کو بچوں میں مصروف کر لیتی اور اس کی بات منہ میں رہ جاتی۔ ویری گڈ لاجرت، ایہی کرنا تو ایڈی آسانی نہ نہیں معافی دینی۔ اریبہ خان تب سے اب تک شرمندگی کے حصار میں تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ سنگین خان سے معافی کیسے اور کیوں کر مانگے اور کیا وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر دے گا؟ شاید نہیں۔ سنگین خان نے تو اس روز کے بعد سے چپ سادھ لی تھی۔ صبح کا گیا رات کو گھر میں داخل ہوتا اور کسی سے بات کیے بنا بیڈ روم کا رخ کرتا اور جب اریبہ خان کمرے میں داخل ہوتی تو وہ گہری نیند میں ہوتا تھا۔ ہمت تو اس کی ویسے بھی نہیں ہو رہی تھی اور اب سنگین خان کے ایسے رویے سے وہ بالکل ہی ہمت ہار گئی تھی۔ الفاظ ترتیب دیتی کہ اسے یہ کہنا ہے کیسے کہنا ہے مگر جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتا اس کے چہرے کے سرد اور تعلق تاثرات کو دیکھ کر سب الفاظ بھگ سے اس کے دماغ سے نکل جاتے۔ وہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ آنکھ مچولی کب تک جاری رہے گی؟ عدیل خان بھی حج پر جا چکے تھے ورنہ شاید انہی سے مدد لے لیتی، خود تو اس میں حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ چاہیے سنگین خان، انہیں بھی تیرے قدر نہیں کیتی، لے پورا انتقام میں تیرے نال ہے۔ بیبے نے اعلان کیا تھا کہ لاجرت کا غسل صحت اور بچوں کا عقیقہ عید کے روز ہوگا تاکہ سب فیملی ممبرز اور خاندان کے لوگ خوشیوں کے موقع پر اکٹھے ہو جائیں۔ گھر میں عید کے ساتھ ساتھ اس دعوت خاص کے لیے بھی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بیبے نے لاجرت اور اریبہ کے لیے ایک جیسے فیروزی کام والے بھاری لہنگے بنوائے تھے جن پر چاندی کے تاروں اور موتیوں سے نفیس کام بنا ہوا تھا۔ لاجرت تو اس لباس کو دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ وہ دیکھنے میں بھاری لگ رہا تھا۔ پہن کر تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا مگر بیبے کی خوشی کے خیال سے چپ کر گئی تھی۔ آج چاند رات تھی۔ چونکہ ذی الحجہ کا چاند 10 دن پہلے ہی طلوع ہو جاتا ہے تو اس لیے ماہ شوال جیسا ذوق و شوق تو نہ تھا مگر پھر بھی چاند رات تو تھی نا، اور لاجرت کے لیے تو پہلی چاند رات تھی۔ پہلی عید تو بس ایسے ہی گزر گئی تھی۔ صحیح معنوں میں عید تو اب آئی تھی۔ بیبے نے شہباز اور سنگین خان کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کو فوراً بازار لے کر جائیں اور دونوں کو چوڑیاں اور چند چھوٹی موٹی چیزیں دلائی جائیں۔ دونوں خوشی خوشی تیار ہو گئی اور یہ اور بات لاجرت نے اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ چاروں ہی رات کو نکل پڑے۔ ارباز نے لاجرت کو آنکھ ماری اور اس سے پہلے نکل گیا۔ لاجرت مسکرا دی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے مگر باقی سب پر ظاہر نہیں کیا۔ بازاروں میں بے پناہ رش تھا اور لڑکیاں جوک در جوک چوڑیوں کے سٹالز پر کھڑی تھیں۔ وہ دونوں بھی اپنے لیے چوڑیاں پسند کرنے لگی۔ شہباز کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لاجرت کے لیے خود چوڑیاں پسند کرے مگر وہ تو اس سے مکمل بے نیاز تھی۔ دوسری طرف اریبہ خان کا دل بھی بجھا بجھا تھا۔ سنگین خان کی لا تعلقی اس کے دل کا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ شہباز سخت بور ہو رہا تھا۔ یار یہ ہماری میمیاں ہے نا؟ شہباز خان نے سخت برہم انداز میں سنگین خان سے پوچھا جو دلچسپی سے رونقوں کو دیکھ رہا تھا۔ سنگین خان کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں یار، تم تو بڑے غصے میں ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم یہاں کھڑے بالکل چغت لگ رہے ہیں اور وہاں ہماری بیگمات کو چوڑیوں والے مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے ہیں مگر مجال ہے جو ہمیں یہ لفٹ ہی دے دیں۔ سنگین خان اس کی برہمی کا لطف لے رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے دونوں فارغ ہوئی اور یوں رات 12 بجے کے قریب وہ گھر پہنچے تھے۔ عید کی صبح مرد حضرات تیار ہو کر عیدگاہ چلے گئے۔ لاجرت نے بچوں کو تیار کیا اور انہیں آیا کے حوالے کر کے خود بھی تیار ہونے چل دی۔ تیار ہو کر آئی تو سب سے پہلے بیبے کے پاس گئی۔ عید مبارک بیبے، اس نے اس کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگا لیا اور پھر چند نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ لاجرت کی آنکھیں بھیگ گئی۔ پھر اس نے اماں کو
عید کی مبارکباد دی، انہوں نے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پیار کیا۔ اتنے میں مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کر آ گئے۔ لاجرت نے آگے بڑھ کر ملک شاہ نواز کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اسے عیدی بھی دی۔ بابا، عیدی تو لوگ عید الفطر پر دیتے ہیں، یہ تو بکر عید ہے۔ ارباز نے شرارت سے کہا، میری بیٹی کی عید تو صحیح معنوں میں اب ہوئی ہے، اور پھر بیٹیوں کو تو ہر عید پر عیدی ملنی چاہیے۔ کیوں بیٹا؟ ویسے میں نے بھی ہر عید پہ مل دی ہے۔ بابا جان نے ارباز کو شرارت سے دیکھتے ہوئے لاجرت سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل بابا جان، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ لاجرت ان کی شرارت سمجھ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا بیٹے فالتو ہوتے ہیں؟ ارباز تڑپ گیا۔ چلو چلو باتیں نہ بناؤ، میری عیدی نکالو۔ لاجرت نے اسے گھیر لیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شہباز کو دیکھا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھا دکھایا۔ وہ اس کھلی غداری پر کھول کر رہ گیا۔ پھر بہت تنگ کرنے کے بعد ارباز نے اسے عیدی دی۔ شہباز نے اتنے شوخ روپ میں اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ لاجرت نے شہباز کو دیکھا تو سر جھکا کر دھیرے سے عید مبارک کہا اور کچن میں چلی آئی۔ ناشتے کے بعد مرد حضرات قربان گاہ کی طرف چلے گئے اور عورتیں کچن میں مصروف ہو گئیں۔ سنگین خان عید کی نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا اریبہ خان کیل کینٹوں سے لیس تھی۔ اس کی تیاری اتنی بھرپور تھی کہ سنگین خان کو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ عید مبارک، اریبہ خان نے دھیرے سے کہا۔ خیر مبارک، سنگین خان نے صدمونی سے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اریبہ خان بجھ سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے۔ میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں قربانی کی نگرانی کے لیے، تم چاہو تو انکل کی طرف چلی جاؤ، میں شام میں فنکشن اٹینڈ کرنے آ جاؤں گا۔ وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے چلا گیا اور اریبہ خان حق تک کھڑی رہ گئی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ساری تیاری کو آگ لگا دے، پھر اس نے سوچا اگر پرواہ نہیں تو نہ صحیح۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا اور پرس اور چادر لے کر آ گئی۔ گھر پہنچی تو سب سے پہلے لاجرت سے سامنا ہوا، اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، پھر وہ اماں اور بیبے سے عید ملنے چلی گئی۔ ارباز، شہباز اور سنگین خان نے مل کر لان کو برگی کمکوں سے سجا دیا تھا۔ مصنوعی روشنیوں سے پورا لان بقائے نور بنا ہوا تھا۔ اس سے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ لاجرت اور اریبہ خان تیار ہو کر آئیں تو ہر نگاہ توصیفی انداز میں اس کی سمت اٹھ گئی۔ جج تو شہباز اور سنگین خان بھی رہے تھے۔ دونوں نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بلیک چادر کاندھے پر ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، دونوں ہی بڑے زبردست لگ رہے تھے۔ لاجرت کے بیٹے سعد اور طلحہ کو آیا نے سنبھال رکھا تھا، وہ اور اریبہ خان پریاں بنی مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ خوشو بری یہ رات دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف گامزن تھی۔ آخرکار یہ خوبصورت تقریب اس خوبصورت رات کی تمام تر خوبصورتیوں کو سمیٹے اپنے اختتام کو پہنچی۔ شاندار طعام کے بعد مہمان ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ رات 11 بجے تک سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ اب لان میں گھر کے افراد بیٹھے خوش خبریوں میں مصروف تھے۔ 11:30 بجے کے قریب سنگین خان نے بھی جانے کی اجازت چاہی۔ ارے بیٹا رات بہت ہوگی، یہیں ٹھہر جاؤ، بیبے نے پیار بھرے اصرار کیا۔ سب نے ہی تائید کی۔ ضرور رکتا بیبے، مگر بابا جان کی عدم موجودگی میں گھر میں میرا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اریبہ چادر لے کر آؤ۔ بیبے نے ساتھ ہی اریبہ خان کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اریبہ اٹھتے ہوئے بولی، پلیز آپ گھر جا کر چینج کر لیجیے گا، دیر ہو رہی ہے۔ سنگین خان کے انداز میں عجلت تھی۔ اریبہ خان ہاں میں سر ہلاتی اندر سے پرس اور چادر لے کر آ گئی اور سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد سنگین خان نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھائی اور گھر کی راہ پر ڈال دی۔ دونوں بچوں کو آیا نے سلا دیا تھا۔ دونوں ہی فیڈر پیتے تھے، اس لیے بھی لاجرت کو زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شہباز کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو جائے گی، مگر جو ہی وہ کمرے میں آئی شہباز کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر چونک گئی۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم میں جانے کے لیے آگے بڑھی تھی، شہباز اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی راہ میں آ گیا۔ پلیز لاج، آج نہیں، آج تم یوں کہیں کترا کر نہیں گزرو گی، اور آج تمہیں میری بات ضرور سنو گی۔ بہت دن تم سے گریز کی راہ اختیار کی، مگر آج نہیں، شہباز نے اس کی راہ روکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مگر میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی، وہ بے رخی سے کہتے ہوئے آگے بڑھی، مگر شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور لامحالہ اسے رکنا پڑا۔ لاج میں جانتا ہوں میں بہت روڈ رہا ہوں تمہارے ساتھ، بہت زیادتیاں کی ہیں میں نے تمہارے ساتھ، تمہیں نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتا آیا ہوں، مگر لاج اس وقت میری سوچ، میرا ذہن سب اس حادثے کے باعث مفلوج ہو چکے تھے۔ میری اپنی کوئی سوچ رہی نہ تھی، میرا ذہن کچھ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس طرح کر کے تکلیف اگر تمہیں دی ہے تو اذیت خود بھی سہتا رہا ہوں۔ آنسو تمہاری آنکھوں سے ٹپکے تو اشک میرے دل پر گرتے رہے، رت جگہ تمہاری آنکھوں نے کاٹے تو سویا میں بھی نہیں، تکلیف تمہیں ہوتی تو تڑپا میں بھی ہوں۔ شہباز سانس لینے کو رکا، لاج خاموشی سے سنتی رہی۔ تم سوچ ہی ہوگی کہ آج چونکہ ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ گیا تو میں تم سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ نہیں لاج، جب تم اسپتال میں زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا تھی اور ڈاکٹر تمہاری زندگی سے نا امید ہو چکے تھے، تب میں نے جانا کہ شہباز کی زندگی تو لاج سے ہے۔ لاج اس کی زندگی سے نکل گئی تو شہباز کے پاس کیا رہ جائے گا؟ شاید سانس لینے کے جواز بھی نہیں۔ زندہ درگور ہو جاتا ملک شہباز، اور پھر میں نے اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر تمہاری زندگی کی بھیک مانگی۔ میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے میری پہلی محبت لوٹا دی، جسے میں اپنی نادانی کے ہاتھوں کھونے چلا تھا، شہباز نے کہا تو اس کی آخری بات نے لاجرت کو بری طرح چونکا دیا اور وہ ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حیران ہو رہی ہو نا؟ ہاں لاج، محبت تو میں تم سے اس وقت سے کرتا ہوں جب مجھے محبت کے مفہوم بھی صحیح طرح سے نہیں معلوم تھے۔
شاید تمہیں یاد ہو یا نہ ہو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، تم اس وقت شاید اسکول میں پڑھتی تھی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میری موٹر سائیکل نے تمہیں ٹکر مار دی تھی تو تم اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو سموئے غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ لمحہ پوری جزیات سمیت میرے دل پر نقش ہو گیا۔ اس کے بعد میں روزانہ اسی ٹائم پر اسی جگہ چھپ کر تمہارا انتظار کرتا تھا اور بہت خاموشی سے تمہاری ایک جھلک دے کر چل دیتا تھا۔ میری یہ خاموش محبت بہت عرصے تک میرے دل تک محدود رہی، اور پھر میں پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا، مگر تم سے محبت کا جنون روزے روشن کی طرح موجود تھا۔ لاجرت دم بخود سے یہ سب سن رہی تھی۔ ہمارے خاندانوں کے بیچ دشمنی کا مجھے علم تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس دشمنی میں اب دم خم نہیں، اور پھر مجھے یقین تھا کہ بابا میری بات ضرور مانیں گے، مگر تقدیر ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم خود بخود مجھ تک آ گئی، مگر تب میرا ذہن بہت پراگندہ ہو چکا تھا۔ اب باقی کی ساری صورتحال تمہارے سامنے، اب چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو مجھ سے منہ موڑ لو۔ شہباز نے ساری بات ختم کر کے ساری گہری سانس لی اور آہستگی سے بیڈ سے اٹھا اور چلتا ہوا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ لاجرت چپ چاپ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، دوسری طرف اس کی چپ شہباز کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ کافی دیر کمرے کی فضا میں خاموشی طاری رہی، اور جب شہباز اس کی طرف سے کسی قسم کی پیش رفت سے مایوس ہو چکا تو وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس دن اس اتفاقی حادثے نے اگر آپ کے دل کی دنیا تبدیلی لائی تھی تو اس کے اثر سے محفوظ میں بھی نہ رہ پائی تھی۔ آپ کی چمکتی حیران آنکھوں نے میرے دل پر بھی نقب لگائی تھی۔ پہروں میں آپ کو سوچتی رہی تھی، اور آپ کو کھو دینے کا تصور سہانے رو لگتا، اور آپ کو پانا ایک خواب۔ پھر جب حادثاتی طور پر آپ کا ساتھ ملا تو میں خود اپنی قسمت پر نازاں تھی، خود کو خوش قسمت تصور کرتی تھی، مگر جب یہاں آ کر آپ کی نفرت ملی تو دل کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں نے صبر سے تمام حالات کا مقابلہ کیا، اور آج آپ اپنی محبتوں سمیت صرف میرے ہیں۔ اس کی پشت پر پیشانی ٹکائے لاجرت دھیرے دھیرے بولتی چلی گئی۔ شہباز حیرت سے پلٹا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ تم بھی مجھ سے پیار کرتی تھی؟ شہباز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے اقرار کیا۔ پھر تم نے مجھے عید کی مبارکباد کیوں نہیں دی؟ شہباز نے چڑھا۔ دی تو تھی، لاج نے کہا۔ ایسی روکھی پھیکی مبارکباد ماں بدولت کو قبول نہیں۔ شہباز نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ پہلے میری عیدی نکالیں۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی اور شہباز نے اس کی پھیلی ہتھیلی کو تھام کر اس پر اپنے پیاسے لب رکھ دیے، اور پھر اسے لیے ایک الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کا لاک کھول کر اس میں ڈھیروں پیکٹ باہر نکالے۔ یہ سب کیا ہے؟ لاج حیران ہوئی۔ یہ تمہارے گفٹس جو میں نے مختلف مواقع پر تمہارے لیے ہیں۔ وہ ہر موقع پر لیا گیا گفٹ اسے دیتے ہوئے بولا، اور لاجرت اتنی محبت پر نازا ہوگی۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اگر اپنے بندے کو آزماتا تو صبر کرنے والوں کو نوازتا بھی۔ اگر راج کی آزمائش پڑی تھی تو انعام اس سے بھی بڑا تھا۔ لاج کا دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ نو ڈاؤٹ، جو ہمیں لگ رہا ہوتا کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن اللہ پاک وہ کی نظر میں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اریبہ خان اور سنگین خان رات 12 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ سارا راستہ تو انہوں نے خاموشی رہے۔ سنگین خان کی لاتعلقی نے اریبہ خان کو بھی بات کرنے کا حوصلہ نہیں دیا۔ گھر پہنچتے وہ گاڑی سے اتر کر تیز تیز ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب چلا آیا۔ اریبہ خان فوراً اس کے پیچھے نہ جا سکی۔ کچھ تو اپنے بنے سنورے روپ سے شرم آ رہی تھی، اور کچھ سنگین خان کا سرد انداز بے حوصلہ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہی، مگر کب تک؟ آخر اٹھی اور کمرے میں چلی آئی، اور سنگین خان کو پیکنگ کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیکنگ؟ جواب مختصر تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اریبہ خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ پیرس، جواب اب بھی اختصار سے دیا گیا۔ مگر کیوں؟ اریبہ نے پوچھا۔ بزنس سیٹ کرنے کے لیے، اب وہاں میں 3-4 سال رہوں گا۔ یہاں کا بزنس بابا جان سنبھال لیں گے۔ 15 دن بعد وہ ویسے بھی آ رہے ہیں، اس دوران آپ چاہیں تو انکل کی طرف جا سکتی ہیں۔ اب کے جواب پوری تفصیل سے دیا گیا، مگر اریبہ خان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اریبہ خان حیران و پریشان ہو گئی۔ جو آپ نے سنا وہی کہہ رہا ہوں۔ اب کے سنگین خان نے سوٹ کیس بند کر دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا۔ واش روم کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس باہر آیا۔ اریبہ خان ابھی تک گمسم کھڑی تھی۔ سنگین خان نے ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالی۔ دل بے ایمان ہونے لگا، مگر اپنے دل پر پاؤں رکھتا وہ بے نیاز بنا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اب اتنا تنگ کرنا تو اس کا حق بھی بنتا تھا نا؟ بالکل، اس تو زیادہ تنگ کرنا بنتا تیرا حق۔ پلیز لائٹ آف کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ویسے بھی صبح 6 بجے میری فلائٹ ہے۔ اسے سر سے پاؤں تک کمبل تان کر وہ بولا۔ اریبہ خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تاہم اپنی جگہ سے اب تک اس نے حرکت نہ کی۔ اریبہ خان، یہی موقع، منا لو اسے۔ اگر وہ صبح چلا گیا تو ساری عمر پچھتاوے تمہارے سنگ رہ جائیں گے۔ اریبہ خان کا دل اسے اکستا رہا تھا۔ دفتر وہ آگے بڑھی اور غیر متوقع طور پر سنگین خان کے اوپر سے کمبل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ وہ حیران ہو اٹھا۔ آپ اس طرح سے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ کیا مطلب کیسے جا سکتا ہوں؟ جیسے سب جاتے ہیں۔ سب جاتے ہوں گے مگر آپ نہیں جا سکتے۔ زبردستی ہے کیا؟ سنگین خان نے سے گھورا۔ ہاں زبردستی ہے، آپ یوں مجھے سولی پر لٹکا کر نہیں جا سکتے۔ مانا کہ میں نے آپ کو ہرٹ کیا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، مگر اب میں اپنے کیے پر شرمندہ بھی تو ہوں۔ آپ یوں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔
تن فن کرتی وہ آخر میں چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ سنگین خان بکھلا اٹھا تھا۔ ارے یہ کیا، آپ مجھے منا رہی تھی یا لڑ رہی تھی، اب یہ رونا کس بات پر شروع کر دیا؟ اریبہ کا رونا بددستور جاری تھا۔ میں تو سمجھا تھا آپ بڑے رومانٹک موڈ میں مجھے منائیں گی، مگر آپ تو ہٹلر کی جانشین ہیں، معافی بھی مانگتے ہو تو تلوار گردن پر رکھ کر۔ وہ مسلسل اسے چھیڑے جا رہا تھا، وہ سو سو کیے جا رہی تھی۔ جب اس کا رونا حد سے گزر گیا تو سنگین خان بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پلیز اریبہ چپ کرو یہ رونا دھونا، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے رونے کے دوران پوچھا۔ سوری یار، جانا تو کل ہی طے ہے۔ سنگین خان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اریبہ پہلے تو حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی۔ آپ جا کر تو دکھائیں، میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیسے جاتے ہیں۔ کمال ہے، میں آپ کو منا رہی ہوں اور آپ ہے کہ ماش کی دال کی طرح اکڑے جا رہے ہیں۔ سنگین خان پہلے تو اس دہشت گردی پر حیرت زدہ ہوئے اور پھر کہکا لگا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ ارے بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا، آج تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ آج تو تمہیں 7 خون بھی معاف ہے۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہوتا گیا اور اب سٹ پٹانے کی باری اریبہ خان کی تھی۔ اپنی دیوانگی اور اپنی حالت پر ڈھیر و ڈھیر شرم نے آ لیا۔ سنگین خان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب تو آپ نہیں جائیں گے؟ اریبہ نے دھیرے سے پوچھا۔ جانا تو پھر بھی ہے۔ سنگین خان نے لب دبا کر سنجیدگی اختیار کی۔ جی؟ اریبہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائی۔ سنگین خان نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بھائی جانا تو ہے، مگر اکیلے نہیں، تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو۔ اگرچہ ہم لوگ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، مگر اتنا بھی نہیں کہ اپنا ہنی مون بھی نہ منا سکیں۔ ابھی ہم 2 ہیں، 3 ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا اپنا ہنی مون جلدی سے منا لیں۔ اریبہ ان کی آخری بات پر بلش ہو گئی۔ تم نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا، ظالم لڑکی، اب عید کی مبارکباد بھی دے دو۔ اریبہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ عید مبارک، اس نے رخ موڑ کر کہا۔ کس کو عید مبارک دے رہی ہو؟ سنگین خان چڑ گیا۔ آپ کو، مگر میں تو یہاں ہوں۔ سنگین خان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اریبہ نے سر جھکا کر دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ عید مبارک، خیر مبارک۔ سنگین خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور دونوں کھلے دل سے مسکرا دیے۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول، اور کل کے لیے معذرت کہ کل ناول نہیں آ سکا، کل میں تھوڑا بیزی تھی، کل میں آوارہ گردی پہ نکلی ہوئی تھی تو کافی لیٹ نائٹ آئی ہوں، نہیں تو آپ کو پتہ میں لیٹ نائٹ بھی ریکارڈ کر لیتی ہوتی، لیکن کل میں آئی ہی بہت لیٹ ہوں، تو پھر بس آتی سو گئی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گا، بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ